नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के इल्म नाफ़ी हमारे दिल पे नाजिल करें और इसे हमारे अमल में जारी करें और उसे कबूल फरमा लें आमीन या रब्बल आलमीन। बात हो रही है साबिका उम्मत मुस्लिमा की। कभी खिताब जो है वो यहूद की तरफ जाता है और कभी निसारा की तरफ। और इसी ज़िमन में जो है वो आज की जो आयात हैं उनसे हम ये सीखेंगे कि इन दोनों ग्रोहों में से हमारे ज़्यादा नज़दीक कौन है और कौन जो है वो दुश्मनी में हमसे ज़्यादा तेज़ है। ठीक, और ये बात हो गई पीछे जो है वो हम बहुत सारी हम डिफरेंट जो है वो आप कह लीजिए कि तकरीबन सूरह मायदा में साबिका उम्मत मुस्लिमा के जितने भी खसाइस थे वो सारे समराइज हो गए हैं, समअप हो गए। ठीक है, और उनमें जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो उनके कवर हो गए हैं। फिर इसमें तौरात की अहमियत, इंजील की अहमियत, कुरान की अहमियत भी डिस्कस हुई थी कि अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डालकर कोई उम्मत भी फलाह के रास्ते पर नहीं चल सकती। और यही जो है वो असल में जो बार बार जब साबिका उम्मत मुस्लिमा की बात होती है तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें सिखा रही हैं उनकी एग्जाम्पल देकर कि चूंकि उन्होंने भी किताब को पसे पुश डाला था, इसी वजह से उनकी ये हालत हुई। लिहाजा अब जो मौजूदा उम्मत मुस्लिमा है उसे अपनी किताब की तरफ बहुत संजीदा रवैया अपनाना होगा। फिर अल्लाह की किताब, अल्लाह का मिसाक, अल्लाह ताला का जो वादा है, जो अहद है, ठीक है, जैसे कि उनको मिसाक दिया गया था तूर पर। और हम जब खुद मुसलमान होते हैं, हम जब खुद दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम ये मिसाक खुद लेते हैं। हम खुद कहते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हम तेरा बंदा बन के रहेंगे, जो कुछ भी आपने अपने नबी के ज़रिए से हम तक अहकाम पहुँचाए हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन बात यह है कि फॉलो तो तब करेंगे जब हमें उनका पता चलेगा, और वो अगर हम कुरान लर्न करेंगे तो फिर ही हम लर्न कर सकेंगे। ठीक है, कुरान और फिर फिक्र उसके बाद आता है। तो इसी तरह हम 11वें रुकू पर कल हम थे और हमने इसे स्टार्ट कर लिया था। 2 आयत हमने की थी जिसमें ये बात है कि जो बनी इसराइल हैं, ख़ास तौर पे जो यहूद हैं, इन पर जो है वो अपनी मुख्तलिफ करतूतों की बिना पर इन्होंने अल्लाह ताला की लानत कमाई है और इन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। और फिर किए कि गज़ब पर गज़ब भी नाजिल हुआ। यानी इन्हें जितने भी रिमाइंडर्स दिए गए, बजाय इसके कि ये अपना तरीका ठीक करते, इनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के बाद तो इनका ये हाल हो गया कि इन्होंने अल्लाह ताला पर भी हर्जा सराई से परहेज़ नहीं किया। ये उससे भी नहीं चूके, इन्होंने जो है वो अल्लाह ताला पर इतना बड़ा बहतान लगाया कि अल्लाह के हाथ बंधे में है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि अल्लाह ताला वकील हैं, जब भी जो है वो हम पर बरसने वाली नेमतें जो हैं वो रोक ली गई हैं। हालांकि उसी में फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये बताया कि ये तुम लोगों का किताब से मुंह मोड़ना था और ईमान और तकवा का दिलों से निकल जाना था, जिसकी बिना पर ये सब हुआ। तो अल्लाह की किताब जो है वो यहाँ दुनिया में भी हमारी कामयाबी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए यही है सिलेबस, यही द सिलेबस है, और यही जो है वो हमारी आखिरत की निजात के लिए भी। तो अब जो है वो साबिका उम्मत मुस्लिमा जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है माजी का हिस्सा है। हम मौजूदा उम्मत मुस्लिमा इन आयात से क्या ले सकते हैं? यही देख सकते हैं कि जो कुछ वो करती आई हैं, क्या आज हम भी वही कुछ कर रहे हैं? जैसा कि हमने देखा कि इनके नबियों की ज़ुबान से भी इन पर लानत की गई। हज़रत दाऊद की ज़ुबानी जो है वो ज़बूर में, और हज़रत हज़रत ईसा इब्न मरियम ने भी इन्हें जो है वो बहुत सबो शतम किया, क्योंकि इन्होंने सब्त का कानून तोड़ा और इन्होंने जो है वो इस किस्म के मोजज़ात की फरमाइश शुरू कर दी कि हम पर तो आसमान से कुरान नाजिल किया जाए। और जब इन पर मनो सलवा उतरता था तो ये उस वक्त भी अनग्रेटफुल थे। उस वक्त इनको ये हुआ कि हमें तो तरह तरह के खाने पसंद हैं, हमें तो वो खाने हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ किसी भी बस्ती में उतरो, जाकर काश्तकारी शुरू करो। ठीक है, ये तो आसमान से जो चीज़ उतरती वो खास थी। लेकिन ये है कि अब जो है वो दोबारा हज़रत ईसा से ये मुतालबे, और फिर जैसे भी इन्होंने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का कत्ल और वो सब जो भी आप पहले भी पढ़कर आए हैं, तो इनके करतूतों की वजह से इन पर इनके अम्बिया की ज़ुबानी भी लानत हुई है। हमारे लिए ये बात लम्हा फिक्रिया है कि हमें ये देखना है कि इन्होंने एक कानून तोड़ा सब्त का और हज़रत दाऊद से लानत कमाई।
ٹھیک، پھر انہوں نے جو گناہ کیے، جو کل آپ کو میں حضرت داؤد کے جو الفاظ ہیں جو زبور میں، وہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا رہی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ غیبت کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ بھائی کی برائی کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی زانی کا ساتھ دیتے ہیں، چور کا، اور جو بھی برائیاں تھیں، اگر وہ دیکھی جائیں تو من حیث القوم وہ آج ہم میں امت مسلمہ میں تمام کی تمام موجود ہیں۔ تو اگر ہمارا اب یہاں پر ذکر تو نہیں آ رہا نا، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہ آیات جو ہے وہ ہماری لرننگ کے لیے ہیں، کہ اگر ہم ان تمام برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس لعنت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم کما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں کہ ہم جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ سیلف ریفلیکشن کریں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک برائیاں جس پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی پوری پوری قوم تباہ کر دی، وہ آج ساری کی ساری ملا کر ہم میں پائی جاتی ہیں۔ اور تو اور قوم لوط کی ہم مثال دے دے کر نہیں تھکتے، اور آج جو ہے وہ اللہ ماشاء اللہ ہمارے درمیان ایسے لبرل مسلم بھی پائے جاتے ہیں۔ ایون مجھے یاد پڑتا ہے کہ یو کے کی ایک مسجد سے، اور پھر یہاں ایون آسٹریلیا میں بھی ایک مسجد سے کوئی امام تھے خیر سے، اور وہ ہی کلیمڈ ٹو بی گے، اور جو ہے وہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ یہ ان کو کہہ کر پذیرائی دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کہ ان کی جینڈر اورینٹیشن کیا ہے، لیکن یہ کہ بھئی وہ امام مسجد تو ہے نا، اذان دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں 5 وقت کی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آج کو بندر اور خنزیر نہیں بن گئے، اگر آج کو ابھی ہم پورے کے پورے امت مسلمہ ایز اے ہول ایز اے قوم نہیں مٹ گئی، تو یہ ہمارے نبی کی دعا ہے، ورنہ یہ کہ ہم تو ہمارے اندر تو وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ پریکٹس ہو رہے ہیں، جو صرف ایک ہوتا تھا اور اس پر وہ قوم تباہ کر دی جاتی تھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ نہیں انل منکر کا فریضہ، یہ بھی وہ کام ہے جو ہم نے کل سیکھا تھا کہ فرض کفایہ ہے، اگر یہ اس قوم کے کچھ افراد ادا نہیں کرتے تو پھر وہ پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پر جو ہے وہ بارہا بات ہوئی ہے کہ قوم لوط میں جب ان پر عذاب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کیا، امر ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو حضرت جبرائیل نے آ کر جب پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بھی، یعنی فلاں شخص جو ہے وہ تو اتنا نیک ہے کہ ایک پلک جھپکنے کے برابر، یعنی اتنی مدت کے لیے بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے کہا ہاں اسے بھی، بلکہ اٹھاؤ اسی کو سب سے پہلے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ پلٹو اس کو، اٹھاؤ اس کو، زمین کو پٹکو اسی کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بیٹھا اپنی تسبیح پڑھتا رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے قوم اس طرح کے کام کرتی رہی، اور اس کی غیرت ایمانی جو ہے اس میں اتنا جوش بھی نہ آیا کہ وہ ان کو منع کرتا۔ تو نہیں انل منکر کا فریضہ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ لہٰذا آقا کریم کی ایک اور صحیح حدیث سے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، اچھی بات ہے اگر ہم اس کے اندر اس کا حصہ ہوں، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہر دور میں میری امت میں سے ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرف بلاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال ہمیں یہ دیکھنا، یعنی یہ تو ایک ہمیں خوشخبری مل گئی کہ جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جاری رہے گا، ٹھیک، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ٹھیک ہے، چاہے دجال بھی آ گیا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ حق کی طرف بلانے والا قائم رہے گا۔ لیکن یہ کہ کیا ہم اس گروہ کا حصہ ہوں گے، کیا ہم یا ہماری پروجنی جو ہے وہ اس گروہ کا حصہ بنے گی، یہ وہ بات ہے جو ہمارے سوچنے والی ہے۔ تو آج کی آیات دیکھتے ہیں، آیا نمبر 79 تک جو ہم نے کل کور کیا تھا، یہ 2 آیات جو ہے 80 81 یہ میں کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کوئی تلاوت کیجیے گا، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی۔ چلیے، بعد اعوذ باللہ، تو بات جو ہے وہ کہاں سے کنٹینیو ہو رہی تھی؟ بات یہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ ان کے انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت ہوئی، اور یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی ساتھ بتا دی گئی۔ فعلوہ، خود بھی انہیں میں مبتلا ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ کسی کو منع کریں گے تو وہ ہمیں پلٹ کر کہے گا کہ اپنے یہ والے کرتوت یاد نہیں، یعنی اگر کوئی ایک منکر میں مبتلا ہے تو کوئی دوسرا دوسرے منکر میں مبتلا ہے، تو ساری قوم کا ہی یہ حال ہے، تو کون کس کو منع کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہوگا کہ اگر اب ہم انہیں منع کریں گے تو وہ ہمیں آگے سے ہماری برائیاں یاد دلا دیں گے، تو یہ جو ہے وہ ایک بحیثیت قوم کا رویہ۔ اور آگے جو ہے وہ پھر اس میں چلتے ہیں، بعد اعوذ باللہ، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترى، اور دیکھیں گے آپ یا دیکھتے ہیں آپ،
ٹھیک ہے، ترا ہم نے پہلے بھی کہا تھا رویت بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، را حمزہ جا کا روٹ ورڈ ہے یہ، اور اس میں کیا ہے آپ خود آنکھوں سے دیکھ لینا، وہ بات جو ہے وہ وقوع پذیر ہو گئی، اب وہ آنکھوں دیکھا حال بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس پر عین الیقین ہو گیا ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ صرف جو ہے وہ اوپر سے تو بہت سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن آیات جب پڑھتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں تو تب یہ بات کھلتی ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گروہ کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ وہ ہے جو اس وقت بھی وقوع پذیر ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے آقا بھی اور جو اصحاب تھے آپ کے ساتھ وہ بھی اس کو وٹنس کر رہے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے ان کے طور طریقے، اور یہ کہ آج بھی صورتحال یہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا تھا، کیا دیکھا آپ نے، اور کیا ہے جو ہم بھی آج دیکھتے ہیں، کثیرم منہم، ان میں سے بہت بڑی تعداد، ٹھیک ہے، کثیر آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی آپ الفاظ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کثیر کثرت سے، تو ان میں سے بہت سے، کن میں سے، یہ آپ چیٹ میں ٹائپ کریں، ٹھیک ہے، یتولون الذین کفروا، اور یہ تولو کرتے ہیں اور یہ دوستی کرتے ہیں اور یہ تعاون کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کے ساتھ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، تو منہم کون ہے ہم، کہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے، یہ دونوں میں آئے گا، ٹھیک ہے، کہ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو اصل میں ان کی دوستیاں، ان کی وفاداریاں، ان کے تعاون جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں، ٹھیک، تو کون ہے ہم، ہاں جی، کسی نے کیا فگر آؤٹ، مسلمز، ریحانہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں اس دور کے جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ہاں جی، کوئی اور اوپینین ہو کسی کی، کچھ اور خیال ہو وہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور رائے بھی دیں، تھوڑا سا آیت کے کانٹیکس پر بھی غور کریں تو شاید جو ہے وہ آپ پر یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یا آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے یہ بات ایک واقعہ بن جائے گی کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں یا جو ان کے تعاون ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، لبئسا بہت ہی برا ہے، ما قدمت جو کچھ یہ آگے بھیجتے ہیں، لہم اپنے لیے، لہم انفسہم اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، یعنی کہ اپنے لیے، ٹھیک ہے، ان سخط اللہ کے ناراض ہوا اللہ ان سے، علیہم وفی العذاب ہم خالدون، کہ ان پر اللہ ناراض ہوا اور عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جی، ریحانہ نے اپنا اوپینین چینج کر لیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں منافقین، اور باقی کسی کی کوئی اوپینین نہیں ہے؟ اچھا، تو اس میں وہی بات ہے نا، بات یہ آ رہی ہے، دیکھیں ریحانہ، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اہل کتاب کی، بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے، اور پریڈومینیٹلی یہود کہہ لیجئے، کیونکہ اگر تعویل خاص میں دیکھیں تو مدینے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، مدینے میں نصارہ نہیں ہوا کرتے تھے، یہودی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اہل کتاب کی سابقہ امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بیسیکلی یہود جو ہیں یہ وہی یہود ہیں، جی بالکل چاہیے نا، اور ریحانہ وہی یہود ہیں جن کے اندر نفاق تھا نا، منافق تھے، کچھ ان میں سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ وہ بھی پریٹینڈ نہیں کرتے تھے، یہودی تھے، ٹھیک ہے، لیکن بات کیا ہے کہنے والی، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، یہ تو ایک اللہ کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے، یہ تو ابراہمک ریلیجن والے تھے، جیسے یہ آج نہیں، انہوں نے آپ کو شاید آپ کو معلوم ہو، ابھی کچھ مہینوں پہلے 2025 میں غالباً جولائی اگست کی بات تھی کہ یہ ابراہم اکارڈ سائن ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو اسرائیل نے کہا ہے عرب ریاستوں کے ساتھ کہ بھئی آپ کا ہمارا جھگڑا ہی کیا ہے، ہم اور آپ تو کزنز ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہوئے بنی اسرائیل اور آپ ہوئے بنی اسماعیل، ٹھیک ہے، تو یہ تو تایا چچا کا رشتہ تھا، تو ہم تو کزنز ہیں، تو ہم تو سارے کے سارے حضرت ابراہیم کے تھرو لنکڈ ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، آپ مجھے ریکگنائز بھی کریں، مجھے مانے بھی ایک ملک کے طور پر، اور میرے ساتھ ڈیموکریٹک ریلیشن شپس اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپس بھی استوار کریں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ابراہمک اکارڈ، ابراہم اکارڈ جو ہے وہ ان کے درمیان سائن ہوئی تھی یہ ٹریٹی، ٹھیک ہے، شام کا صدر تھا، اس کے اندر ایم بی ایس تھا، پروبیبلی یو اے ای کا امیر بھی تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہ باتیں انہیں تب نہیں یاد آئیں جب کہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تب تو نہیں یاد آیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں کہ آپ تو واقعی وہ کتاب وہی آیات تلاوت کر رہے ہیں جو جس کا بہت بڑا حصہ، جس کا پورا تھیم جو ہے وہ تورات کے ساتھ ملتا ہے،
لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو جائے، لہٰذا ہمارے دل جو ہے وہ آپ کے دل کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے ہیں، کیونکہ آپ کا کلام تو معین ہی وہ ہے جو کہ ہم تو رات میں سیکھتے ہیں، ہم نے تو رات میں سیکھا، آپ کے الفاظ تو بالکل وہ ہے، آپ کے اوصاف تو ہمارے نبی والے اوصاف ہیں، یعنی یہ کہ انبیاء کے جو ایک اوصاف ہوتے ہیں نا، کہ ان کے اندر صداقت، نفاست، یا ان کی جو کردار کی جو ان کا اعلیٰ کردار ہے، وہ سارے تو تمام انبیاء میں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ آپ سے تو ہم فوراً واقعی آپ کے ساتھ ہمارا دل مل گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن ہوا کیا کہ یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ منہم یعنی اہل کتاب، ٹھیک ہے، یہاں پر جو پیچھے آ رہا ہے اسپیسیفکلی بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ اگر ہم سورہ نساء کی آیہ نمبر 51 اور 52 کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یعنی یہ ونس اگین وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے لیے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بالکل وہی بات ہوگی، اہل کتاب کی بات ہے، وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ورسٹ کریچر ہیں، جنہیں کتاب دی گئی، اللہ کی توحید دی گئی، اللہ کی شریعت دی گئی، اور اس کے باوجود بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں، تو یہ ان کا حال تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا الائنس بناتے، اپنا کولیشن بناتے، چلو آپ نے مسلمان نہیں ہونا، آپ ابھی جو دین آ رہا ہے آپ اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ آپ جان لیں، اپنے تمام شکوک دور کر لیں، لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل گیا نا کہ یہ جو ہے وہ واقعی اس کے اندر تو بہت سملیرٹی ہے، جیسے ہماری شریعت ہے اور یہ شریعت ہے تو بہت سملیرٹی ہے، جو اس کتاب کے پیغام ہے اور جو ہمارے پاس کتاب ہے اس میں جو پیغام ہے، یہ تو تعلیمات جو ہیں یہ تو 98% جو ہے وہ سیم ہے، تو پھر ان کی وفاداری جو ہے وہ تو دین اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے تھی نا، تو یتولونا سمپل دوستی نہیں ہوتی، یعنی یہ کہ جو اسٹریٹجک ہوتی ہے جس میں آپ تعاون کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر وہی جیسی ٹریٹیز ہوتی ہیں آپ نے اکنامک ٹریٹیز سائن کی ہیں، پھر آپ نے جو ہے وہ ڈیفنس ٹریٹیز سائن کی ہیں کہ حملے کی صورت میں جو وہ ہماری وفاداری آپ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ٹریٹیز معاہدے ہیں وفاداری کے ایلیمنٹ کے ساتھ، لوائلٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ اسے ہے جو ہے وہ یہاں پر یتولونا یہ وہ والی دوستی ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ لائک کہ بار بار جب یہ آیات آتی ہیں تو اس میں اس بات کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی ہمیں اب اہل کتاب نظر آئے اور ہم جو ہے وہ اس کی طرف نفرت سے منہ کریں اور پھر نفرت سے منہ پھیر لیں اس کو بتانے کے لیے کہ چونکہ تم تو کافروں کے دوست ہو تو اب ہم تمہیں منہ بھی نہیں لگاتے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دیز آر ناٹ نارمل سوشل ریلیشن شپس، کسی کو گریٹ کرنا، کوئی انسان ہے، انسان کی حیثیت میں آپ اس کے ساتھ فوڈ شیئر کر رہے ہیں، اس کو کوئی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا بہترین اخلاق دکھا رہے ہیں، برت رہے ہیں، یہ عین ہمارا دین اسلام ہے، ہاں ایز لانگ ایز وہ جو ہے وہ بالکل ایک فتنہ پرور ایک فساد والا انسان نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ ایکٹیولی دین اسلام کا دشمن ہو، ٹھیک، لیکن یہ کہ یہ ہے وہ دوستی جو کہ اصل میں وفاداری والی دوستی ہے، جس کے اندر کہ وہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہوگا تو وہ ہمارا دشمن ہے، ہاں بالکل ریحانہ، یعنی یہود جو ہے وہ مشرکین مکہ سے دوستی کر رہے تھے نا، اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ اس میں سورہ یہ سوری غزوہ احزاب میں جو غزوہ خندق ہے اس میں جو ہے وہ ایسے ہی تو ہوا تھا، جب وہاں سامنے سے سارے جو قریش مکہ جب یہ آئے ہیں اور خندق کی وجہ سے یہ نہیں اپروچ کر سکے، یہ نہیں پہنچ سکے مسلم آرمی تک، تو انہوں نے خندق کے پرلی طرف پڑاؤ ڈال لیا، محاصرہ کر لیا، اسی محاصرے کے دوران جو ہے یہودی جو قبائل ہیں، اب مجھے نہیں یاد کہ وہ بنو نذیر تھا یا بنو کینوکا تھا، بنو کینوکا نے غالباً شاید اسے پہلے ہی ٹریٹی بریک کر دی تھی، تو اینی ویز ٹھیک ہے، تو جو بھی وہ قبیلہ تھا وہ انہوں نے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ شروع کر دی، ٹھیک ہے، ان کا یہاں سے مشرکین مکہ سے ایک یعنی قریش مکہ سے ایک بندہ ادھر جاتا تھا، پھر ان کا سفیر ادھر آتا تھا، اور ان کی آپس میں بات ہوئی اور انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھو اس وقت مسلمان جو ہے نا وہ درمیان میں سینڈوچڈ ہیں، ان کے فرنٹ پہ تم ہو، ان کی بیک پر یہ جو مدینے کی ساری بیک ہے جو شمال کا حصہ ہے یہاں پر سارے یہ یہودی قبیلے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے ڈیفنس ٹریٹی میں، اگر ہم یہ ٹریٹی بریچ کر دیں گے، اگر ہم معاہدہ بریچ کر دیں گے، اگر ہم ان کی حفاظت کے ذمے سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پیچھے سے ہم حملہ کرتے ہیں، سامنے سے تم حملہ کرو اور ان کو کرش کر دیں، ونس اینڈ فار آل اس تحریک کو اور اس قوت کو ختم کر دو، کچل ڈالو،
تو یہ ان کا حال تھا جبکہ وہ ڈیفینس ٹریٹی میں تھے مدینہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے حالات ہیں. حالانکہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں یہ ایک بڑی تعجب کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت برا کام ہے جو یہ اپنے نفسوں کے لیے انہوں نے کیا ہے، جو آگے بھیجا ہے. کیونکہ آگے بھیجنے کی کیوں یہاں پر ریمائنڈر آ رہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کا فائدہ کما لیں، یہاں پر یہ فائدہ اٹھا لیں، مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی پہنچا دیں، لیکن یہ کہ جو آگے ان کے لیے اسٹور ہو چکا ہے وہ اچھی شکل میں نہیں ہے. بظاہر یہاں پر اگر اس کا رزلٹ انہیں بہت اچھا ملا بھی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو آگے جب جائیں گے، جب وہاں پر جا کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم جائیں گے تو ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں ہمیں وہاں پر فزیکل فارمز میں بھی نظر آئیں گی نا. جیسے ہمارا صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پرورش فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا کہ وہ چھوٹا سا بھیڑ کا، غالباً چھوٹا سا بھیڑ کا بچہ ہوتا ہے صدقہ جو انسان بھیجتا ہے خلوص نیت سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، غالباً یہ مثالیں آئیں حدیث میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں، تو وہ تو بہت بڑا ہو جائے گا جب ہم جا کر دیکھیں گے. کتنا پلیزنٹ سرپرائز ہوگا ہمارے لیے. اسی طرح جنہوں نے اپنے مکر کیے اس دنیا میں، دین اسلام کی دشمنی کے لیے چالیں چلیں، اور ان کی چالیں بظاہر کامیاب بھی ہوئیں، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ جو ہم نے ہم بہت کلیور تھے، ہم بڑے اسمارٹ تھے، کیسا ہم نے ان کو منہ کے بل پٹخا، کیسا ہم نے آؤٹ اسمارٹ کیا، دیکھا کیسا ہم نے یہ تحریک کچل دی. وہ ان کی جو فزیکل مینیفیسٹیشن ان کے اس عمل کی وہاں پر ہوگی نا، وہ بئسا ہوگی، وہ پھر بہت بری ہوگی. وہ پھر انہیں وہاں پر جا کر پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کمایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ اگر اب آپ آج کی صورتحال میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر ہے اہل کتاب کا اور مشرکین کا الائنس. ہاں جی، کیونکہ میں آپ کو کہتی ہوں نا بار بار کہ ہمیں تعویل عام میں کرنٹ سچویشن میں بھی ریلیٹ کرنی آنی چاہیے یہ آیات. جی ریحانہ. یہ انڈیا کے ساتھ جو ان کا اسرائیل کا اور امریکہ وغیرہ کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، انہی کا، کیونکہ وہ ہیں نصارہ، وہ کہتے یہی ہیں نا، کیتھولک کرسچنز ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ اور جو یوکے والے ہیں، اور جو اسرائیل ہے یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ اسے اپنے ریلیجن کی کوئی پرواہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا الائنس جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ انہوں نے اگر یہ عرب ممالک میں اپنی بیسز بنائی بھی، تو اب انہوں نے جو ہے وہ پروٹیکٹ مسلمانوں کو کرنے کی بجائے، گلف اور عرب سٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے، انہوں نے اپنی جو پاورز ہیں وہ ساری کی ساری اسرائیل کی طرف بھیجی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال ان سخط اللہ، کیا ہے وہ برا کہ انہوں نے اللہ کا سخط کمایا. سخط اللہ، اللہ ان سے شدید ناراض ہو چکا ہے. سین خواطہ، شدید ناراض، غصہ ہونا، نفرت، یعنی یہ کہ وہ جو ہے ہیٹرٹ کے لیول تک چلی گئی ہے، وہ ناراضگی اتنی زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ غضب پر غضب کماتے رہے ہیں یہ لوگ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اتنی ہزار سالہ تاریخ میں انہوں نے کبھی بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، کبھی بھی اپنے تکبر سے انہوں نے منہ نہیں موڑا. چند ایک ان میں سے ہوں گے جو کہ رجوع کر جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے، آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے. وفیل عذابی ہم خالدون، اور عذاب میں یہ ہمیش و ہمیش رہیں گے. ٹھیک ہے، خالد یعنی جسے آپ کہتے ہیں پرماننٹ ایبارڈ، کسی کے رہنے کا پرماننٹ ٹھکانہ، اس کو وہاں سے اب نہیں نکالا جائے گا، یعنی ہمیشگی کے عذاب میں یہ رہیں گے. یہاں تو یہ ٹھیک ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دے آر رولنگ دا ورلڈ، اور سارے جو ان کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہیں، اور اس وقت تو جو ہے وہ انہی کا ہولڈ ہے، پاور ان کے ہاتھ میں ہے. اور جب دجال آئے گا تو پھر تو ساری کے سارے ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہوں گے. جو اسے مانے گا اسے اس ریسورسز میں سے حصہ ملے گا، جو نہیں مانے گا اسے نہیں ملے گا. لیکن یہ کہ یہ سب ایکچولی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی گمراہی میں یہاں پر ڈھیل دے رہے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ تاکہ آخرت میں جب یہ خلد میں جائیں گے، خلد کی زندگی میں جب جائیں گے، تو جو ورسٹ پوزیشن جہنم میں ان کے لیے اللہ نے رکھ دی ہے، اس کے حساب سے یہ اپنے اعمال کما لیں. اسی لیے ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی ہے. ٹھیک ہے، آگے آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، ولو کانوا، اور اگر یہ ہوتے ایمان والے، یا یہ اگر ایمان لے آتے کس پر؟ باللہ اللہ پر، والنبی جی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس پر جو اتارا گیا اس پر. کس پر؟
نبی پر. ٹھیک ہے, اگر یہ واقعی ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر, نبی پر, ان نبی آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں ہے. ان نبی یعنی جو اس وقت نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وما انزلا, اور وہ جو اتارا گیا الیہ اس پر یعنی ان نبی پر. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا اگر واقعی ان کے دلوں میں ایمان ہوتا تو کیا ہوتا؟ متخذوہم, تو نہ بناتے یہ, نہ لیتے یہ ان سب کو اولیاء دوست, اپنے ولی, یہ ان سب کو اپنے ولی نہ بناتے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وہ سب کون ہے؟ یعنی کہ کفار. تو یہ کفار کو اپنا ساتھی, اپنا مددگار, اپنا معاون ہرگز نہ بناتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن یہ کہ کثیر تعداد ان میں سے فاسق ہے. دیکھیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی زیادہ ریپیٹیشن ہوئی ہے فاسق کی ان لوگوں کے اعمال کے ساتھ. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں. پھر وہی بات پیچھے چلے جائیے جب میں نے آپ کو یاد کروایا تھا, تمام محبتوں کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کا تعلق. ایک دل ہے جس کے دل میں ایک دل ہے جس میں اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ایک دوسرا دل ہے اس میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان ہے. وہ دونوں فوراً کنیکٹ کر جائیں گے. اب وہ چاہے 7 سمندر پار سے ملے تھے, اب وہ ان کو ایک دوسرے کی چاہے لینگویج بھی نہیں آتی ٹھیک سے, کلچر کا بھی بالکل کچھ نہیں معلوم, کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ دل جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے اوپر ان لوگوں کو ترجیح دیں جو اللہ کا کفر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. نیچرلی ان کی ہمدردیاں, ان کا تعاون, ان کی انکلینیشن ایمان والوں کے ساتھ ہوگی. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اصل میں یہ منافق ہیں, ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے. ٹھیک, اور اسے یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے کسی مومن بہن بھائی کے مقابلے میں, اگر ہم اپنے جو کوئی کافر ہے, اگر ہم اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ونس اگین ناٹ ان نارمل سوشل ٹرمز میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ایک طرف ایک کافر ہے, اس نے ایک آئیڈیالوجی ایسی انٹروڈیوس کروائی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اپنی ماڈریشن اور انلائٹنمنٹ کی وجہ سے آپ نے فوراً اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ بسم اللہ کہہ کر قبول کیا. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے وہ اب اسی کا پرچار کر رہے ہیں, جبکہ ایک طرف جو ہے وہ ایک مومن ہے اور وہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ اسی کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں آپ جیسے ہی جو متشدد مسلمان ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ آج دین اسلام جو وہ بدنام ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, یہ ہوتے ہیں دلوں کے نفاق, کیونکہ بیسیکلی وہ اس مومن مسلمان, وہ جو مومن ہے نا, اس کے متشدد رویہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے دلوں سے ایمان ہی اٹھ چکا ہے, لہٰذا اب آپ کو ساری آئیڈیالوجیز وہ اچھی لگیں گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں. جبھی تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے جو سورہ النساء میں کہہ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, ان کا کیا حال ہے کہ وہ بتوں شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کتنا اس کا آپ دیکھیں یہاں سے صحیح کراس ریفرنس ہے. یعنی اگر وہ واقعی ایسے ہوتے اللہ اور نبی اور جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے, اس کا کیا مطلب ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے, تو کس پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ طاغوت پر. اسی لیے تو اب اس میں چاہے وہ اہل کتاب ہوں اور چاہے موجودہ امت مسلمہ کا کوئی رکن ہے, کیونکہ اب ہم ہیں نا اہل کتاب. ٹھیک ہے, تو اب وہ چاہے اور چاہے اب ہم میں سے کوئی ہے, ہر وہ بندہ جسے کافرانہ آئیڈیالوجی یہ ازمز بہت اچھے لگتے ہیں, سیکولرزم اس کو بہت اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اسے جو ہے وہ یہ آپ کہہ لیجئے کہ فیمنزم بہت اچھا لگتا ہے, اور جتنے بھی ازمز ہیں جو سے بھی اس کے اندر ڈال لیں جو آ رہے ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, یہ ازمز بہت اچھے لگتے ہیں, اور وہ ان کی بڑی پرزور ان کا وہ حمایتی ہے, اور وہ ان کا پرچار بھی کرتا ہے, اور وہ جہاں بھی محفلوں میں بیٹھتا ہے وہ اس کے اوپر ان کے اوپر بڑی انٹلیکچوئل ڈسکشنز بھی لے کر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان ازمز کا جو شکار ہے اور وہ ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا ہے, تو بس پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کے ایمان کا انا للہ ہو چکا ہے. وہ ایک طاغوت کی آئیڈیالوجی کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت جو ہے وہ ایمان کی آئیڈیالوجی کے, تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہ فاسق بن چکا, اب وہ فسق کی کیٹیگری میں چلا گیا ہے. اب بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے, توبہ کے بغیر نہیں جائے گا تو عذاب جو ہے وہ اس کا مقدر بنے گا. ہاں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے جو ہے وہ نجات جنت میں داخل فرما دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیسیجن ہے, جیسے بھی اللہ کا ڈیسیجن ہوگا, اور اللہ ہی کے ڈیسیجن جو ہیں وہ حتمی ہیں, اور اللہ ہی کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ہمیشہ اپلیکیبل ہیں اور اپلائی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ قرآن کی روح سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یا تو آپ کے دل میں یا تو آپ کا دل ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے اس پہ، اور ورنہ پھر وہ دل ایسا ہے کہ وہ منافق کا دل ہے اور وہ پھر طاغوت کی پیروی کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بھاگ بھاگ کر جو ہے مشرکین کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی دوسری قوم حملہ کرے تو وہ دوسری قوم کا ساتھ دیں گے، اور وہ مسلمانوں کو، ہاں ان کے معاہدے کیوں نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان کو وہ وہیں پر چھوڑ کے، اور ان کی یہ کوشش ہوگی ہر ممکن کہ ہم جو ہے وہ کسی طرح، یہ ایک بڑا ہمیں ایک گولڈن چانس ملا ہے کہ کسی طرح یہ جو تحریک ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اس کو جو ہے وہ دبا دیا جائے، اس کو جو ہے وہ کچل دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اوپر سے کہتے رہیں گے جی جی بالکل آپ کی ہماری تعلیمات ایک جیسی ہیں، اندر سے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان پر کوئی حملہ کرے اور بس پھر ہم اس کا ساتھ دیں تاکہ مل کر جو ہے وہ ان کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیات کی طرف، اور انہی کے کانٹیکس میں کہ اگر یہ جو ہے وہ دوست نہیں ہے تو کون ہے جو دوست ہے اور کون ہے جو دشمن ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی بھی ہدایت دے رہے ہیں جی۔ آیا 82 اور آن ورڈ بھی میرے خیال ہے اس میں کور ہوں گی، کوئی کرے گا تلاوت آپ میں سے؟ ہاں جی جی ریحانہ، جزاک اللہ خیر۔ آیا نمبر 82 سے 86 تک ہی اس کو کر لیں، سارا ہی ہو جائے گا پھر اس میں کور انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی ریحانہ؟ جی، جی أعوذ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ، بارک اللہ فی، ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے، آمین. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لتاجدن اشد الناس، لتاجدن یقیناً، ضرور ضرور ایسا ہوگا کہ پائیں گے آپ، اشد الناس، اشد شدید، شدید بہت زیادہ، سب سے زیادہ شدید، الناسی لوگوں میں سے، عداوتن دشمنی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، دشمنی میں، للذین آمنو اہل ایمان سے، الیہودا کس کس کو پائیں گے، الیہودا یہود کو، والذین اشرکو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، یعنی وہی لوگ جن کا کوائلیشن بنا ہے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ جن کے دل آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیوں ملتے ہیں؟ اب میں آپ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے پتا چلے آپ نے وہ پوائنٹ پکڑا یا نہیں پکڑا، ٹھیک ہے، جو بھی ہم نے اوپر بات کی. حالانکہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو توحید پرست ہیں، اور ایک طرف ہے مشرک. تو کیوں ایسا ہے کہ یہی جو ہے ان کا آپس میں کوalition ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ انہی کے دل آپس میں ملے؟ کیوں ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے بتائیے، ابھی ہم نے یہ پوائنٹ ڈسکس کیا ہے. ہاں جی، سن رہے ہیں آج کوئی؟ کہ آج تو سارے سوئے ہوئے ہیں میرا خیال ہے. اللہ کی محبت نہیں ہے، ایکچولی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو یہی تو بتایا ہے کہ دل میں جو اہل کتاب ہیں، جو یہود ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایمان جو ہے وہ بیسیکلی شیطان اور طاغوت پر ہے. اللہ پر، اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہی کیوں نہ ہو. پیچھے ہم پڑھ پڑھ کے آئے ہیں نا کتنی دفعہ، وہی ٹاپک کتنی کتنی دفعہ ریپیٹ ہوا، یہی بتانے کے لیے کہ انہیں اپنے نبی کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں ہے، نہ انہیں کوئی اپنی کتاب کا پاس لحاظ رہا ہے. تو یہ ان کی وفاداری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے ان پر. یہ ہے پرابلم. دل میں ہی جب ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان ہی جب طاغوت پر ہے، اب اوپر سے جو ہے وہ آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے مرضی ریچول کرتے رہیں، آپ نماز پڑھتے رہیں، جب دل ہی طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ دل انہی دلوں کے ساتھ جا کر ملیں گے نا جن میں شرک ہے. طاغوت پر ایمان شرک ہوا نا، تو پھر انہی دلوں کے ساتھ جا کر وہ ملیں گے جن میں آلریڈی شرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو لام ہے، لتاجی دنا کا لام ہے، یہ بھی لام تاکید ہے، اور یہ جو نون تشدید کے ساتھ آتا ہے فعل تاکیدی، یہ بھی ضرور 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 ہی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، ضرور یہ بات جو ہے وہ یقینی بات ہے. تو یہاں پر ہمیں اہل ایمان کے دوست اور اہل ایمان کے دشمن اور ان کی کیا وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے وہ بات ہمیں یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ آپ یہ لازمی دیکھیں گے کہ کوئی بھی سینیریو ہوگا تو آپ کے، یعنی مومنین کے خلاف دشمنی میں سب سے شدید جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے یہود اور وہ ہوں گے مشرکین. ٹھیک ہے، یہ دونوں گروپس. اچھا، یہ تب تو بہت ہی ویلڈ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، تعویل خاص میں اگر ہم دیکھیں، کیونکہ مدینے میں یہودی تھے اور ان کے وار جو تھے وہ بڑے خطرناک ہوا کرتے تھے، کیونکہ مکے میں مشرکین مکہ تھے، وہ کھل کر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے، ٹھیک ہے، کھل کر برا بھلا کہہ رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، جان لینے کے در پہ ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. جب یہاں آئے تو یہ کیا تھا، وہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام. جی جی، ہم تو بہت آپ کے اخلاق سے متاثر ہیں، ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو آپ کی محفل میں آج آئے ہی اس لیے ہیں، اور پیچھے پیچھے کیا، چھری گھونپنے والا رویہ. تو یہ جو ان کی منافقت تھی نا، یہ بہت سخت وار تھا اسلام پر، اور بہت کوئی موقع انہوں نے جانے نہیں دیا جس سے یہ اپنی اس اپرچونٹی کو کیش کروا سکتے تھے کہ اپنی یہ منافقانہ چالیں چل کے دین اسلام کی تحریک کو ختم کرتے. لیکن ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چراغ کو جو ہے وہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے تھے. ٹھیک، اچھا، اب ایک طرف ہے یہ گروہ، پھر جو ہے وہ وَلَا تَجِدَنَّ، اور یقیناً ہرگز آپ پائیں گے، اقربہم قریب، ٹھیک ہے، کن کو، مودتاً کس لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، للذین آمنوا
وہ ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، اللہ زینا ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارا ہیں، بے شک ہم نصارا ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی محبت میں، مودت میں جو ہے وہ آپ کس کو قریب پائیں گے؟ نصارا کو. اور دشمنی میں، عداوت میں آپ کس کو قریب پائیں گے، کس کو سخت پائیں گے؟ وہ ہوں گے یہود اور مشرکین. ٹھیک ہے، اگر ہم آج کے سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں تو آج بھی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ ہم وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گورنمنٹس اور لیڈرس اور دا ہیڈ آف دا اسٹیٹس. ٹھیک ہے، وہ تو ہر مسلم کنٹریز کے بھی منافق ہی ہیں نا اس وقت. ٹھیک ہے، وہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ ایک عام عوام کا بیہیویئر بھی دیکھتے ہیں تو کرسچینٹی کی جو میجورٹی ہے وہ اسلام کی مخالف نہیں ہے. دے کین بی نیوٹرل. ٹھیک ہے، وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک اور ریلیجن ہے اور ہم اپنے ہی مذہب کو فالو کریں گے، لیکن وہ دشمنی نہیں پالتے. اور جیوز کی صرف مائنورٹی ہے جو اسلام کی دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ بات جو ہے وہ کتنی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اس پوائنٹ کو ہم مزید بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے تھوڑا سا سینیریو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں جو ہے وہ اقربا قریب کون ہوں گے؟ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور نصارہ جو ہیں ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے گا، تو انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ. ان سے جو ہے وہ ان کا یہ لقب بنا نصارہ. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر بلکہ میں تھوڑی سی تصحیح بھی کر دوں. کل غالباً جب میں آپ کو پال کا بتا رہی تھی تو شاید میرے سے جو ٹائمنگز ہیں وہ غلط مینشن ہو گئی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ 250-300 سال بعد جو ہے وہ پال نے یہ کیا تھا. لیکن پال ایکچولی جو شخص تھا یہ حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں تھا، یہ اسی وقت تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت عیسیٰ کے حواری جو تھے 12-13 جو بھی تھے، ان میں سے ایک تھا شمون. ٹھیک ہے، تو ان کے حواریوں میں سے جو کچھ حواری ہیں، ان کے جو فالوورز تھے، دے ریمینڈ ٹرو نصارا. انہوں نے کبھی بھی خود کو کرسچن نہیں کہا تھا، وہ نصارہ تھے. ٹھیک ہے، انہیں جو ہے یہ شیمون یا سائمن انگلش میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سائمن کے پیروکار تھے جو خود کو نصارہ کہتے تھے. تو پال جو ہے یہ بھی اسی وقت اسی زمانے میں موجود تھا، بلکہ یہ اس وقت بدترین دشمن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا کر دیا، اور یہ سارا ان سازشوں میں پیش تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سولی پر چڑھانے کی جو بھی وہ سارا واقعہ تھا، یا وہ جو بھی کوشش تھی وہ اپنے پائے تک میل کی طرف پہنچانے میں یہ آگے تھا. تو یہ اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے کچھ وقت کے بعد اس نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا، جو پروبیبلی میں نے شاید کل آپ لوگوں کو 250-300 سال کا کہا تھا. 250-300 سال بعد ایکچولی ٹرینیٹی آئی تھی. ٹھیک ہے، عقیدہ تثلیث جو ہے نا وہ 250-300 سال کے بعد آیا ہے. اس نے جو ہے وہ داغ بیل ڈال دی تھی اس شرک کی. ٹھیک ہے، لیکن شروع میں جو ہے وہ اس نے تھوڑے سافٹ ورڈ یوز کیے، ابن اللہ. ٹھیک ہے، ابن اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے بھی اللہ کی قربت کے لیے بھی جو ہے یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی شرکیہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا نانو ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس ضمن میں بھی جو ہے وہ یہ جب اس ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تولیدی بیٹا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم بہت قریب ہیں اللہ کے اور ہم بڑے پریویلیجڈ ہیں. تو اس نے جو ہے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی سارا ڈرامہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جا رہا تھا تو مجھے یسوع مسیح کی آواز آئی، اور پھر یہ ہوا اور وہ ہوا سارا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہی ہو جو میرا مشن آگے لے کر چلو گے. اور پھر یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ اس وقت بھی جب اس نے جو ہے وہ آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں تو ان کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو ابن اللہ سے بیسیکلی خدا کا بیٹا بنا دیا، یعنی خدا کا صلبی بیٹا بنا دیا. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے اس شرک کو اور زیادہ مزید آگے بڑھایا. تاہم یہ خدا کا بیٹا ہونا یا حضرت عیسیٰ کا خود الہ کے طور پہ لیے جانا، یہ الگ الگ کانسیپٹ تھے تب. اور بعد میں جا کے پھر ٹرینیٹی جو ہے جس میں تثلیث آگے کہ نہیں جب ایک خدا ہے، پھر ایک جو ہے وہ مدر ہے، اور ایک جو ہے وہ بیٹا ہے. تو یہ جو تثلیث ہے، یا پھر یہ اس ٹرائی اینگل میں ہم نے کل دیکھا تھا، ایک خدا ہے، ایک جو ہے وہ روح القدس ہے، اور ایک بیٹا ہے. یہ ٹرائی اینگلز جو تثلیث کی آئی ہیں یہ پھر 250-300 سال بعد جا کر آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی کریکشن بھی جو ہے وہ وہاں سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو جنہوں نے کہا تھا نا ہم نصارہ ہیں، یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے شمون نامی شخص تھا، سائمن اس کو انگلش میں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ اس کے فالوورز تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ موحدین ہی رہے تھے. ان میں سے بہت کم تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا کانسیپٹ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول ہی مانتے تھے.
ان میں یہ کانسیپٹ زیادہ اسٹرانگ تھا. میجورٹی جو تھی وہ موحد تھی، مائنورٹی جو تھی وہ شرک کرتی تھی، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ. اور کہا جاتا ہے کہ جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے وہ بھی انہی کی کیٹیگری میں تھا، وہ بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا. تو یہ جو ہے وہ شمعون کے جو پیروکار ہیں وہ خود کو اصل میں نصارہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ جو پال کے ماننے والے تھے نا، جو پھر 250-300 سال کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سلطنت روما نے جو ہے وہ کرسچینٹی کو اپنا لیا تھا، اس وقت پھر جو ہے وہ کرسچینٹی ایز اے ریلیجن جب ایک اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر رجسٹر ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے یہ عقیدہ تثلیث آیا ہے، اور اسی وقت سے پھر یہ خود کو کرسچن کہتے تھے. غالباً اس سے پہلے بھی کہتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد یہ آرگنائز ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کرسچینٹی وہ ہے جو کہ پال کا لایا ہوا بدعت کا آپ کہہ لیجیے مذہب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹرو مذہب ہے، اس کے فالوور خود کو عیسائی یا کرسچن نہیں کہتے، وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ٹھیک ہے. اور نصارہ کی ٹرمنالوجی کی ایک دوسری وجہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نصرہ کی جو وادی تھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پر سارے غریب بستے تھے، تو اس کو نیزرت اس کو انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ یہ کہا جاتا ہے چونکہ خود کو جو ہے وہ انسان منسوب کسی ایسی چیز سے نہیں کرتا جو قابل فخر نہ ہو، تو یہ جو نیزرت کے ساتھ ان کی بلونگنگ تھی، اس وجہ سے یہ نصارہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا تھا قالوا نحن انصار اللہ، ان سب نے کہا بے شک ہم اللہ کے جو ہے وہ انصار بنیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. اور یہ شمعون کے پیروکار تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اسی لیے آپ قرآن میں جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اچھی بات آپ کو کرسچینٹی کے ریلیجن کے بارے میں اس کا مینشن آ رہا ہوگا تو ہمیشہ وہاں پر نصارہ کا ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ، اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جیسا آپ کو پہلے بھی میں نے بات بتائی تھی، جب ایک جگہ آیا تھا کہ انہی میں اہل کتاب میں جو ہیں وہ سبھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ بہت اچھے بھی ہیں. ابھی ہم پچھلی سورہ مائدہ کی آیات دیکھ کر آئے تھے. تو یہ اللہ کی کتاب کا، اللہ کے کلام کا جو ہے یہ آپ یہ کہیے کہ یہ اس کا عدل ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی اللہ ہی کا عدل ہے کہ جو جتنا اچھا ہے اور جس میں جتنی اچھائی ہے اسے بھی ریکگنیشن دی گئی ہے. اب یہ نہیں کہ اگر اہل کتاب جو ہے اوورال وہ فاسق تھے اور وہ جو ہے وہ ان میں سے کچھ کفر کو چلے گئے، بہت سو نے شرک بھی کر لیا، تو اب جو ہے وہ ان کی اچھی باتوں کو بالکل ہی ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیا گیا، یا ان کے اچھے ایلیمنٹ کو یا ان کی اچھی ان کی رائٹیس پاپولیشن کا مینشن ہی نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ چاہے وہ مائنورٹی میں تھے لیکن بہرحال ان کے اندر بھی رائٹیس پیپل دے ایگزسٹڈ. ٹھیک ہے. تو اشدہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس میں تفضیل جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے گڈ بیٹر بیسٹ. تو بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ 3rd ڈگری، سپرلیٹو ڈگری. تو اشدہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ شدید ہے. تو یہ سب سے زیادہ شدید ہے. اور مودہ ایک ایسی قربت اور محبت کو کہتے ہیں جس میں کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے دل. ٹھیک ہے. تو کیوں ہے یہ دلوں کی دیکھیں آپ، جو بھی آپ بات دیکھیں گے نا قرآن میں جو بھی بات ہو رہی ہے اس کا سینٹر کیا ہے؟ قلب. قلب کی حالت ڈیفائن کرے گی کہ میں اور آپ کیا ہیں. قلب کی حالت ڈیفائن کرے گی کہ میرا اور آپ کا سرکل کیا ہے. قلب کی حالت ڈیفائن کرے گی کہ میری اور آپ کی وفاداریاں کیا ہیں. قلب کی حالت ڈیفائن کرے گی کہ میں دنیا میں فلاح پاؤں گی یا نہیں، اور میری اور آپ کی آخرت میں نجات ہوگی یا نہیں. تو قلب. ٹھیک ہے. اس لیے صحیح حدیث، کتنے خوبصورت الفاظ، کتنے سچے الفاظ کہ تمہارے جسم میں جو ایک ٹکڑا ہے قلب، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس میں خرابی اور گڑبڑ ہے تو پھر جو ہے وہ ہو جاؤ، بیویئر ہو جاؤ. اچھا، اب کس وجہ سے ہے کہ نصارہ جو ہیں وہ مودت رکھتے ہیں؟ ان کے قلوب میں کیا تبدیلی ہے جو کہ یہود کے قلوب میں نہیں آ چل سکی؟ کیونکہ یہود کے قلوب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بات آ چکی ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آ چکی. پتھروں میں سے تو پھر کچھ ایسے ہیں جن میں سے جو ہے وہ پانی بھی بہہ پڑتا ہے، چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں. یا وہ تو ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے لرز بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دل کیوں اتنے سخت ہیں اور نصارہ کے دلوں میں نرمی ہے، وہ کیوں ہے؟ ذالک بھی انا، یہ اس وجہ سے کہ منہم کے ان میں سے، قسیسین و رہبانا و انہم لا یستکبرون، کہ ان میں سے کچھ تو قسیسین ہیں، کچھ رہبان ہیں، اور یہ کہ یہ استکبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں. قسیسین، قسیس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. قاف سین، سین سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے
تلاش اور جستجو کرنا، کسی بھی شے کو کھوجنا، خاص طور پر رات کے آخری پہر میں، راتوں کو اٹھ کر، ٹھیک ہے، جیسے رات کو کوئی آواز فالو کر کے اور پھر دیکھنا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کا علم حاصل کرنا، بیسیکلی علم حاصل کرنے کی طرف جو ایک تجسس ہے، جو ان کی آپ کہہ لیجئے کہ جو ان کی انکلینیشن ہے، یا جو انہیں محبت ہے علم کے ساتھ، یہ ان کی علم کے لیے کہ وہ اپنا نفس مارتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہمیں بھی کہا گیا نا سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رات کا جو کچھ حصہ ہے، خاص طور پہ جو آخری حصہ ہے، کہ وہ اٹھیں، اور یہ جو ہے وہ نفس کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ بہت کارگر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رات کی خاموشی کا یہ جو وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اگر واقعی میں اور آپ اس روٹین کو فالو کریں کہ ہم عشاء کے فوراً بعد سو جائیں اور اس وقت اٹھیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ دونوں اپنی فریشسٹ حالت میں ہوں گے، بہت فریش ہوں گے، اور ہماری جسم اور دماغ دونوں کی کیپیبلٹیز میکسیمم ہوں گی۔ اس وقت آپ کچھ بھی یاد کریں، کچھ بھی لرن کریں، کچھ بھی ریوائز کریں، وہ آپ کے دماغ میں فار لائف بیٹھتا ہے اور بہت جلدی گرپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی علم کے ساتھ دوستی ہے، یعنی یہ کہ ان میں عالم ہے، کسی سین ہو گئے عالم، رہبان، ٹھیک ہے، یہ راہب، راہبہ کی جمع راہبا سے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ ہونے والا، راہب اسی سے ہی ہے، عیسائی راہب آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ڈر، شدید ڈر، ٹھیک ہے، شدید ڈر سے آپ میجرز لیتے ہیں، پھر بھی مزید خوف ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کرونا سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، پھر سب کچھ ہو رہا ہے، سینیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، ماسک بھی پہن لیا، پھر بھی ڈر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ نہیں اب ملنا بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں ملنا، کسی کی شکل، کسی کے کوئی دروازے کو ہاتھ لگا گیا، سارے دروازے کے ہینڈلز بھی اب وہ سینیٹائز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا ڈر، شدید ڈر، جس سے آف کورس آپ جو ہے وہ ایک میانہ روی کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا عیسائی راہب کسے کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کے شدید ڈر کی وجہ سے دنیا کی لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ جنہیں آپ ننز بھی کہتے ہیں، یہ بھی یہی ہوتا ہے نا ان کا بھی، یہ جو ان کے پریسٹ اور ننز ہوتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ بندر کی جو کہانیاں ہیں وہ کتنی خباثت لیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اپیرنٹلی وہ یہی ہوتا ہے۔ تو خانقاہوں میں یہ جو راہب ہوتے ہیں عیسائی، جو علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اب ہم نکاح کریں گے ساری زندگی، ہم جو ہے وہ کھانا پینا بھی ان کا بس بہت منیمل سا کہ زندہ ہیں، اور جو ہے وہ کوئی لذت بھی دنیا کی جو ہے وہ ہم انجوائے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چونکہ یہ رہتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک اس سے تزکیہ نفس یا ایک مجاہدہ جو ہے وہ انسان کی روحانی پاورز کو تو بڑھاتا تو ہے نا، گو کہ یہ رویہ جو ہے وہ کوئی ایسا رویہ نہیں ہے، کیونکہ جب دین وسط آ چکا تو وہ آگے ہی آئیں گی آیات انشاءاللہ، وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ نے وہ اپریشیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اور پھر یہ کہ یعنی یہ کہ یہ جو ہے وہ ان کی عبادت گزار ہے، تو ایک کیٹیگری ہوگی عالم کی، دوسری ہو گئی عبادت گزار کی، تیسری کون سی ہے؟ لا یستکبرون کیٹیگری نہیں، یعنی کہ تیسری کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ ان کے اندر کیا ہے؟ یہ تکبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ علم اور عبادت کی کثرت سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی ہے، جبکہ آپ ابلیس کو دیکھیے اور آپ یہود کو دیکھیے، ان کا کیا ہوا؟ علم کی کثرت سے، ٹھیک ہے، اور شریعت مل جانے سے ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے اندر تکبر آ گیا، لیکن انہوں نے جو اپنی ریاضتیں کی ہیں وہ صحیح طریقہ اختیار کر کے کی ہیں، اللہ کے کلام کی روشنی میں کی ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کے اندر تکبر کے بجائے جو ہے وہ عاجزی اور تواضع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی عاجزی اور تواضع کی وجہ سے، یعنی کہ ایمان کی حلاوت، دل کی نرمی جو ہے وہ برقرار ہے، اسی لیے یہ جو ہے وہ حق کو قبول کرتے ہیں۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو اعلیٰ سمجھنا یا کیا؟ ہاں جی، کیا ہوتا ہے تکبر؟ چلیں آپ تب تک بتائیں۔ دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنا، جی سوری پڑھنیا۔ دوسروں کو اپنے سے نیچے سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا کہہ رہی ہیں، اور غزالہ کہہ رہی ہیں سب سے بہتر سمجھنا، اور شنیلا کہہ رہی ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا،
کس سینس میں؟ ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے، جس سینس سے اگر ہم سمجھے تو وہ تکبر بن جاتا ہے. یہ کہ حق جو ہے وہ بس مجھے ہی پتا ہے، یہ کہ بس جو مجھے پتا ہے نا وہی حق ہے، یہ ہوتا ہے تکبر. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے بھی یہ حدیث میں نے آپ کو یہ جو ہے وہ بتائی ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے بارے میں واعظ فرما رہے تھے تو پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اچھے سے کپڑے پہنوں، تو کیا جو ہم اب خود کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے نا، اگر ہم خود کو خود اچھے لگ رہے ہیں تو یہ اچھی فیلنگ ہوتی ہے نا، تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ تو جمال ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اور اللہ جمال کو پسند فرماتے. تکبر یہ ہے کہ تمہارا دل، یعنی تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے سامنے حق کو بیان کیا جائے اور تم اس کو جھٹلاؤ کہ نہیں بس جو مجھے پتا ہے وہی سب سے ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹیل می دا ٹروتھ، حق تو مجھ پر اترا ہے. تو یہی طریقہ، یہی تھا نا ابلیس نے کیا خود کو کس لیے بہتر سمجھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو میں عمل کرتا ہوں، جو میری عبادت ہے، جو میری ریاضت ہے، اس سے اوپر اور کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا، میرا رینک سب سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو حق کو جھٹلا دینا، چاہے آپ کتنے ہی ٹپ ٹاپ کیوں نہیں رہتے، آپ کے دل کے اندر اگر حلاوت اور نرمی ہے، یہاں پر حق آیا نہیں اور وہاں پر آپ نے اس کو قبول کر لیا، تو پھر اسے تکبر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تکبر جو ہے یہ کوئی آپ کا اپیرنٹ حلیہ نہیں ہے، تکبر جو ہے یہ دل کی حالت ہے، ونس اگین وہی دل کی حالت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، نصارہ کی، جو کہ حضرت عیسیٰ کی اور انجیل کے منہج پر ہیں سورہ الحدید میں. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی ایجاد کر لی تھی. ٹھیک ہے، کہ بہرحال جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کی ٹھیک طریقے سے پیروی کی تو ان کے دلوں میں بہرحال نرمی اور حلاوت ضرور رہتی ہے، حق کو پہچاننے کی صلاحیت ضرور رہتی ہے. حق والوں کے لیے ان کے دل نرم رہتے ہیں، کیونکہ ایمان ہے نا، تو ایمان والے دلوں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بہرحال اس بات کو جو ہے وہ ضرور بتایا ہے کہ رہبانیت دین کا حصہ نہیں تھی، وہ انہوں نے خود ایڈ کی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ ان کی کتاب میں، یہ قرآن کا پارٹ نہیں، یہ کوٹ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر پتھر مارے تو تم اپنا بایاں رخسار بھی اس کے آگے کر دو، اور ان کی ملت میں قتال مشروع نہیں تھا. ٹھیک ہے، شرع میں نہیں تھا ان کی. اچھا، تو یہ بات آ گئی. اب اس میں سے یہ جو قسیسین اور رہبان کی جو ٹرمینالوجی ہے نا، یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ان کی اپنی ہی تھی، یہ پروبیبلی ہیبریو لینگویج کی، اور یہ قرآن نے اڈاپٹ کی ہے، اس کو ایز سچ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے مقابلے پر اگر آپ دیکھیے تو یہودیوں کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ ربانی اور احبار. ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو احبار ہیں، جو فقہا ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ یہاں ان کے قسیسین ہو گئے، ان کے عالموں کے برابر. اور ان کے جو ربانی تھے، اللہ کے ساتھ ملے ہوئے، رب کے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگوں کو رب سے جوڑنے والے عبادت گزار صوفی منش، وہ یہاں پر ان کے رہبان کے ایکویلنٹ ہیں، یعنی وہ جو ان کے رہبان بھی جو الگ تھلگ ہو گئے ہیں دنیا سے اور عبادت میں اب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر جو ایڈیشنل کوالٹی ہے وہ تکبر کی، کہ وہ نہیں ہے ان کے اندر. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کا مادہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اس میں ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو مثالیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کے، یہی جب صلح حدیبیہ ہو گئی، تھوڑا امن و سکون، اب آپ نے جو ہے وہ باقی یہ جو جتنی بھی آس پاس سپر پاورز تھیں ان سب کے حکمرانوں کو آپ نے اپنا سفیر دے کر اور اپنا خط دے کر بھیجا، اور جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت کے لیے وہ تھا. ٹھیک ہے، کہ تم دین کا حصہ بن جاؤ. تو اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن ملکوں کے بادشاہ عیسائی تھے انہوں نے بہت اچھا رسپانس کیا تھا. جیسے اگر آپ ہرقل روم کو دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ وہ قیصر روم بھی کہتے ہیں آپ اسے. ٹھیک ہے، یہ عیسائی بادشاہ تھا، رومی سلطنت، میں نے آپ کو کہا نا عیسائیت کو آپٹ کر چکی ہوئی تھی، آلدو وہ ٹرینیٹی پریکٹس کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کے پاس انجیل میں بھی آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں اور سب، اور انجیل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، غالباً سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ہرقل روم اور یہ لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی آئیں گے. تو جب آپ اس کے پاس جب جو ہے وہ آپ کا سفیر پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ اس نے یعنی کہ نہ تو ریجیکٹ کیا اس چیز کو، اور اس نے جو ہے وہ جب وہ رائٹنگ سنی تو اس کا دل بہت کنونس ہوا کہ لگتا ہے کہ واقعی یہ تو کوئی آخری نبی، یہ کوئی اللہ ہی کے بندے کی طرف سے ہی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ لکھائی ہے ان کی ہو سکتی ہے.
تو اس وقت ہرکل روم نے جو ہے یہ اپنے ہرکارے دوڑائے کہ دیکھو عرب سے جو ہے وہ کوئی قافلہ اگر تجارت والا آیا ہو تو اس کو لے آؤ. تو اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، اور وہ جب وہاں پر حاضر کیا گیا تو جب اسے سوال جواب کیے گئے تو یہ پوچھا، جو بھی وہ سوال جواب ہیں، آپ لوگوں نے بھی سیرت کی کتابوں میں یہ باتیں پہلے پڑھی ہیں، سنی ہیں، کہ یہی کہ بھئی یہ جو نبی آئے ہیں ان کا حسب نسب کیسا ہے، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کے کردار کی کیا ریپوٹیشن تھی سوسائٹی میں، کیا ان کی تو جب بتایا گیا کہ بھی حسب نسب عالی ہے تو ہرکل روم نے کہا کہ ہاں نبی عالی حسب نسب سے آتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ ان کا خاندان بہت شرفا کا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو اس نے تصدیق کی کہ انبیاء کے خاندان ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر بتایا گیا کہ اس نے پھر سوال پوچھا کہ جب کہ آپ کا کردار کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں صادق اور امین کے طور پر مشہور تھے اس نبوت سے پہلے تک. تو آپ نے یہ تو ہرکل روم نے کہا کہ بالکل انبیاء کے اوصاف ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اس نے پوچھا کہ ان کے جو ہے وہ خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. تو ہرکل روم نے کہا کہ بالکل ایسی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ جو ہے کوئی بادشاہت کا لالچ نہیں رکھتے، کیونکہ اگر تو ان کے باپ دادا بادشاہ ہوتے تو اس وجہ سے اس قسم کے دعوے کرتے کہ میرے پاس بادشاہت آ جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. پھر یہ پوچھا کہ آپ کے ان کے ساتھ کوئی انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، کوئی جنگیں ہوئی ہیں، تو اس میں کیا صورتحال رہی. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ہوئی ہیں دو، ایک میں ہم جیتے، ایک میں وہ جیتے. تو ہرکل روم نے اس کی بھی تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے، ان مارکوں میں جو ہے وہ کبھی یہ مان والے فاتح ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ انہیں شکست بھی ہوتی ہے. تو پھر اس کا جو ہے وہ دل وہ گواہی دے چکا تھا کہ یہ اللہ کے یہ وہی آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور جن کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم نے تورات میں اور انجیل میں پائی ہیں. اور اس نے جو ہے وہ اس نے یہی چاہا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اصل میں وہ ہے وہ اپنے درباروں، اپنے وزیروں، یعنی وہ جو اس کی کابینہ تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اسٹیپ بیک ہونا پڑے اس ڈیسیجن سے. اور اس دوران میں ابو سفیان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہتے ہیں کہ میرا دل بہت چاہا کہ جو سوال بھی یہ پوچھ رہا ہے میں غلط جواب دوں اس کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اگر سچ جواب دوں گا تو اس سے تو پتہ چل جائے گا ساری نشانیوں کا. تو وہ کہے کہ دل میرا یہ چاہے کہ میں کہوں کہ نہیں وہ تو صادق اور امین بھی نہیں ہے، یا ان کا کریکٹر بھی ایسا ہے. کہتے ہیں پر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو قافلہ میرے ساتھ ہے، جس قافلے کے ساتھ میں ہوں، یہ کہیں گے کہ یہ کیسا سردار ہے، قریش کا اتنا بڑا سردار ہے، یہ سب سے بڑا تھا نا سردار ابو سفیان، تو یہ اتنا بڑا سردار ہے قریش کا اور یہ جھوٹ بول رہا ہے. یعنی اتنی بہرحال اخلاقی مروت جو ہے وہ ان میں بھی تھی، ٹھیک ہے، کہ جھوٹ سے وہ بھی بچتے تھے چاہے اپنی ریپوٹیشن کے لیے ہی صحیح. تو اس طرح ہرکل روم جو ہے اس نے اپنے درباریوں کو اور اس نے اپنے وزیروں کو اصل میں یہ دعوت دی، کیونکہ اس کا یہ دل تھا کہ پوری کی پوری کابینہ میرے سارے وزراء بھی یہ مان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اور پھر یہ ہوگا کہ جو بھی یہ کرسچینٹی، یہ اس اسٹیٹ کا رول تھا کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوگا وہی اسٹیٹ کا مذہب ہوگا. تو اگر اس کی پوری کابینہ اس کے ساتھ مسلمان ہو جاتی تو پھر پورے کی پوری عوام آٹومیٹیکلی مسلمان ہو جاتی. یہ ڈکلیئر ہو جانا تھا کہ پوری عوام جو اپنا مذہب اسلام کی مطلب وہ اسلام میں کنورٹ ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ اس کے وزیروں نے جو ہے وہ یہ ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر جو ہے وہ اس نے اپنا یہ اللہ عالم وہ دل میں ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو چکا تھا یا کیا، لیکن یہ کہ بہرحال ظاہری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس نے جو ہے وہ تصدیق ضرور کی چونکہ وہ عیسائی تھا. پھر مقوقس مصر کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کے پاس جب آپ کا سفیر اور خط گیا، اس نے بہت تعظیم کی، بہت اکرام کیا. وہ بھی پہچان گیا کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی ہی ہیں. اس نے بھی یہی چاہا کہ میری کابینہ بھی، میرے وزراء بھی ایمان لے آئیں، لیکن چونکہ یہ نہیں ہوا تو وہ بھی بہرحال اس وقت ایمان نہیں لے کر آیا، مسلمان تو وہ نہیں ہوا، لیکن اس نے آپ کے سفیر کو بہت بیش قیمت تحائف دے کر بھیجا کہ یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ آپ اپنے سردار کی خدمت میں پیش کیجئے گا. اور حضرت ماریہ قبطیہ سلام علیہا جو ہیں وہ بھی باندی کے طور پر جو ہے وہ اس وقت آپ کو دی گئی تھی مصر کے بادشاہ کی طرف سے، جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر 6 ماہ کے تھے جب ان کی فوتگی بھی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس نے بھی بہت اعزاز و اکرام کیا آپ کے سفیر کا بھی، آپ کے خط کا بھی. جبکہ جو فارس کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، جو کسرا تھا وہ مشرک تھا، ٹھیک ہے. یہ جو ایران ہے اب تو خیر یہ اتنا رقبہ نہیں ہے، فارس ہوئی اور بڑی سلطنت تھی. تو جو فارس کا بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے وہ خط بھی پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس نے جو ہے وہ آپ کے سفیر کو بھی، if I'm not wrong، اس کو بھی شاید گرفتار کر لیا تھا،
اور اس کو ٹارچر کیا اور غالباً مار دیا تھا یا شاید واپس بھیجا تھا. مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ اس نے مار دیا تھا. یعنی یہ چونکہ مشرک تھا تو یہ اس کا حال تھا. پھر یہ کہ باقی یہودیوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیا کفر، کیا ہٹ دھرمی، کیا حق کا انکار کرنا، پھر اہل علم کی شان میں گستاخی، پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا انہوں نے بہت دفعہ ارادہ کیا، انہوں نے آپ کو زہر بھی دیا، آپ پر جادو بھی کیے. پھر جیسے انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ کتنی دفعہ گٹھ جوڑ کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ کو میدان جنگ میں یا کہیں بھی کسی بھی طرح ختم کر دیا جائے. تو یہ ہے مثالیں یہودیوں کی، مشرکین کی، اور یہ مثال ہے. اور اس میں جو ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ ایک جو نجاشی کی ہے. آپ لوگوں کو ہجرت حبشہ تو یاد ہوگی، آپ لوگوں نے سیرت سے اس کی کہانی بہت دفعہ سنی ہوگی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بس اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. نبوت کا کوئی چوتھا پانچواں سال تھا غالباً. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوتے تھے اپنے ساتھیوں پر جن پر تشدد ہوتا تھا ان کی صورتحال دیکھ کر. تو اللہ کا حکم آیا تو آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ جو چاہے آپ میں سے وہ حبشہ کی طرف ایسا کرو کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ. تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کہاں ہجرت کر جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ حبشہ کی سرزمین چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل حکمران ہے. عادل حکمران ہونا اتنا بڑا وصف ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 کیٹیگریز جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں سے وہ ایک ہوگا. عادل حکمران ہونا، جسے اللہ نے پاور اور اتھارٹی دے دی ہے اور وہ عدل کا نظام قائم کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کا دین ہی قائم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دین عدل پر ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ عادل حکمران ہے. اور یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی تھے جو کہتے تھے انا نصارہ، جو خود کو نصارہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ سائمن کے شمعون کے پیروکار تھے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری تھا. ٹھیک ہے. اب جب یہ وہاں پر گئے ہیں، کچھ 12-16 اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ان کے تعداد میں فرق آتا ہے، تو یہ کچھ وقت جب رہے، ان کو اس نے پناہ دی نجاشی نے، اور ان کی اچھی ٹیک کیئر کے احکامات کی یہ جاری کیے. اور یہ لوگ رہے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ افواہ آئی کہ مکہ میں والے مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ ان لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، اپنا وطن سب کو یاد آتا ہے، انہیں بھی ہوم سکنس تھی. حالانکہ وہاں پر نجاشی جو ہے وہ اس نے بہت ان لوگوں کو بہت اچھا ویلکم کیا تھا. تو انہوں نے اس سے اجازت لی کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا یہاں پر ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن یہ کہ اب ہم اپنے گھر کو واپس جانا چاہتے ہیں. تو خیر وہ جب گئے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی. تو اس میں یہ کہ وہ اب پھر یہ پرابلم ہو گیا کہ کیسے داخل ہو مکہ میں، کس کو جو ہے وہ اپنا ضامن بنائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی سسٹم میں جب تک آپ کسی کی ضمانت میں نہیں ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور ان کا تو ویسے بھی یہ جرم تھا کہ یہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں. تو یہ بھی ان کی سازش تھی مکہ والوں کی کہ ان کو یہ تھا کہ اچھا یہ ہم مکہ کی آبادی کم ہو رہی ہے، یہ چلے گئے وہاں پر، یہ ہمارے ظلم و ستم سے کیوں بچ گئے ہیں. تو اس طرح کی افواہ. تو بہرحال اس کے بعد جب وہ سلسلہ اور زیادہ سخت ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو تقریباً لگ بھگ کہا جاتا ہے 86 کے قریب افراد جو ہے پھر تب اصحاب جو ہیں انہوں نے ہجرت کی. تو پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان تھے اور ان کی وائف تھی حضرت رقیہ، اور دوسری ہجرت حبشہ میں بھی غالباً حضرت عثمان تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اور بھی بہت سارے اصحاب تھے، 86 کے لگ بھگ ہیں یا اسی کے اوپر کچھ کاؤنٹ ہوگا. جب وہ جا کر وہاں پر رہے تو اب جو ہے وہ مشرکین مکہ کو ان کو یہ پرابلم ہونی شروع ہوگی، حسد ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیوں وہاں پر جا کر امن کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے. دوسرا انہیں یہ ہوا کہ یہ وہاں پر امن میں رہیں گے تو یہ تو وہاں پر بھی اپنی تبلیغ سٹارٹ کر دیں گے، اور یہ نہ ہو کہ وہاں کی قوم ان پر ایمان لے آئے، اور یہ نہ ہو کہ وہ قوم جو ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس ہم پر ہی پلٹ آئے. تو بہرحال یہ انہوں نے پھر ایک پلان کیا کہ ہم خود میں سے جو ہے وہ عمر بن عاص کو وہاں بھیجتے ہیں. وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کافی آپ کہہ لیجئے کہ اپنی بات چیت میں بلاغت رکھتے تھے، بات کرنے میں بڑے کنونسنگ تھے، اور چونکہ نجاشی سے ان کے ذاتی تعلقات بھی تھے تو وہ گئے پلان کے مطابق. ایک دن پہلے جا کر انہوں نے جو وہ دربار کے جو بھی وہ ہوتے ہیں نا پادری، اور جو بھی آپ کہہ لیں کہ جو نجاشی کا قریبی پر اثر حلقہ تھا اس کے ساتھ جا کر میٹنگز کی اور ان کو اپنا مدعا بتا کے بڑا کنونس کیا. تو وہ سارے ان کی ہاں میں ہاں انہوں نے ملائی، اور وہ ان کے ساتھ ایگری کر گئے کہ جب آپ کل دربار میں آئیں گے تو ہم آپ کی سائڈ پر ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ اگلے دن گئے ہیں دربار میں جب، تو انہوں نے جا کر کہا کہ جی ہمارے یہاں سے، ہماری بستی سے، مکہ سے جو ہے وہ ہمارے یہ کچھ لوگ اور پھر ان میں کچھ غلام بھی ہیں، یہ سب وہاں سے آ گئے ہیں
ٹھیک ہے. اور اب ان کے رشتے دار جو ہیں یہ وہاں پر آ گئے کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک ایسا مذہب گھڑ لیا تھا جس پر ہمارے باپ دادا اور ہم پوری قوم ہی نہیں تھے. انہوں نے کوئی نیا دین گھڑا اور یہ انہوں نے اس کو وہ دین گھڑ کے انہوں نے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا. اور جب یہ ایک سائزیبل تعداد ان کی بن گئی تو یہ اب آپ کی طرف آ گئے ہیں. اور دیکھیں یہ آپ کی سرزمین میں بھی آئے ہیں تو انہوں نے آپ کا دین بھی نہیں اپنایا. یعنی یہ ہے کہ نہ تو یہ ہمارا دین پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ آپ کا دین بھی پریکٹس نہیں کر رہے. تو یہ جو ہے وہ اصل میں وہاں پر ان کو بٹرے کر کے آئے ہیں اپنے رشتے داروں کو. لہٰذا آپ انہیں میرے ساتھ واپس بھیج دیں. ٹھیک ہے، حضرت عمر کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 اور بھی لوگ تھے، تو آپ انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں کیونکہ پیچھے جو ان کے باپ دادا چچا تایا جو بھی ہیں بیٹے وہ سب جو ہے وہ ان کے انتظار میں ہیں. تو یہ جب سپیچ کی، ٹھیک ہے، بڑا اس کو بنا سوار کے، لیکن نجاشی جو ہے وہ ایک عادل حکمران تھا. اس نے کہا کہ جب تک میں دوسری پارٹی کی بات نہیں سنوں گا تو میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ لوگ میری پناہ میں ہیں. تو ادھر سے جو ہے وہ پھر جب سب مسلمانوں کو بلایا گیا تو اب جو ہے وہ نجاشی نے جب یہ سوال کیا کہ بھئی یہ لوگ آئے ہیں آپ کے وطن سے، یہ آئے ہیں اور یہ کہ یہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، تو آپ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ ان میں سے حضرت جعفر بن ابو طالب، یہ حضرت علی کے کزن ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن ہیں حضرت جعفر بن ابو طالب. یہ جو ہے وہ رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے. اور مسلمانوں نے بھی آپس میں کنسنسس کر لیا تھا کہ ہم جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے بڑھے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر جو سپیچ کی وہ بہت سننے کے لائق ہے، وہ نوٹ کیجئے گا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں ان کی سپیچ کے. تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا. ہم اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو جانتے ہیں. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسی کو ایک مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا. بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا. اور اسی طرح حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکامات بھی گنوائے اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین کا اتباع کیا. چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اور حرام جو اس نے ہمیں حرام بتایا اس کو ہم نے حرام جانا، اور جو حلال اس نے ہمیں بتایا اسے ہم نے حلال مانا. یہ ہے وہ وجہ، یعنی اس وجہ پر، اس بات پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے. ہم پر ظلم و ستم یہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور یہ جو ہے وہ ہمیں اپنے دین سے، یعنی ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ہمیں فتنہ اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن خبائث کو، جن برائیوں کو ہم پہلے حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال کر لیں. اور جب انہوں نے بہت قہر اور ظلم ڈھایا، بہت ہی زیادہ ہم پر زمین تنگ کر دی، تو پھر اور یہ کہ ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی. ٹھیک، کیونکہ ہم نے آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اس امید پر کہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ ایک عادل حکمران ہیں. ٹھیک، تو یہ کہ جب یہ سپیچ جو ہے وہ یہ ہوئی تو یہ نجاشی پر بہت اثر ہوا اس کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دل میں حق تھا، ایمان تھا. اور جب یہ اس نے کہا کہ اچھا اس کلام میں سے کچھ سناؤ جو کلام تم پر اتارا گیا ہے، تو حضرت جعفر بن طیار نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائی. اور پھر یہ کہ وہ سننے کے بعد نجاشی نے کہا کہ واللہ یہ جو ہے وہ یہ کتاب اور وہ کتاب یہ تو ایک ہی طاق سے ہیں،
یعنی انجیل اور قرآن یہ تو ایک ہی طاق سے ہیں، مطلب فوراً آپ دیکھیے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ پہچان جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں کچھ اس طرح بھی آتا ہے روایات میں کہ اگلے دن جو ہے وہ خاص طور پر جب اس نے دیکھا عمر بن عاص نے دیکھا کہ نجاشی پر تو بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے یہ جو آیات تلاوت کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان سے خاص طور پر جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس پر سوال اٹھائیں گے۔ ایک دن کی اور مہلت مانگی، تو اگلے دن جب وہ یہ کہا کہ یہ ذرا آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ، یعنی اب یہ ایک اور ترک کا پتہ پھینکا ہے کہ یہ جو ہے وہ قرآن کی آیات دل پر، تو ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا، فطرت سلیم اس کی قائم ہوگی، اس پر تو قرآن کی آیات ڈیفینیٹلی اثر کریں گی۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ اس نے کھیلا کہ ان سے ذرا حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ پوچھیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ نجاشی کو یہ ہو کہ اچھا اب یہ جو ہے وہ یہ تو بادشاہ کا جو مذہب ہے حضرت عقیدہ کے یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں، اس سے جو ہے وہ اوفینڈ ہو جائے۔ لیکن یہ کہ اب اس وقت بھی جو ہے وہ مسلمانوں نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا، مسلمانوں کی جماعت نے، اور انہوں نے یہ آیات اور بھی آیات جن پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہونا، اور پھر یہ کہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا کے امر سے روح کا ان میں پھونکے جانا اور ان کا کلمات اللہ ہونا، یہ جن میں جہاں جہاں بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہیں، سورہ مریم میں بھی ہیں، یہ سورہ آل عمران میں بھی ہیں، سورہ نساء میں بھی ہیں یہ آیات، ٹھیک ہے۔ تو یہی عقیدہ بتایا قرآن کے آیات کی روشنی میں، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جب سورہ مریم کی تھی تو وہ درباری بھی اور نجاشی خود بھی اور جو پادری تھے وہ سب زاروں کی تار رو رہے تھے، اور پھر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا اللہ کی قسم جو الفاظ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے ہیں، ایک تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ کی حیثیت ان سے ادھر سے ادھر نہیں ہے، یعنی بہین ہی قرآن جو سٹیٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسائن کرتا ہے انہیں، جو سٹیٹس ایگزیکٹلی وہی سٹیٹس ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نجاشی نے بیسیکلی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں قرآن کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں واقعی صحیح مانتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ توحید کو فالو کرنے والا بن گیا۔ پہلے بھی شاید وہ موحد ہی تھا، یا پہلے اگر وہ ٹرینٹی کو مانتا تھا یا جو بھی اس کا عقیدہ تھا، بہرحال قرآن کی آیات کے بعد اس نے فوراً توحید پر ایمان لایا اور اس نے کہا کہ واقعی حضرت عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ کہ کلمات اللہ ہے، اور یہ کہ ان کی پیدائش معجزانہ طریقے پر ہوئی اور وہ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے امر سے روح پھونکی گئی روح ہے۔ تو بس جو بھی ان کے اوصاف قرآن سے ہے، تو جو قرآن کے عقیدے پر ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان ہی تو ہوتا ہے۔ جبھی تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب نجاشی کی فوتگی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا کہ اٹھو نماز جنازہ پڑھو، کیونکہ آج ہمارا بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو یہ ہے وہ جو عیسائیوں کے دلوں میں نصارہ، بیسیکلی جو نصارہ ہیں ان کے دلوں میں یہ جو ایمان کی طرف انکلینیشن ہے، وہ کیوں ہے کہ وہ قسیسین، وہ رہبان اور وہ استکبار کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اندر علم کی جستجو ہے، اور وہ علم کی جستجو کے لیے اپنی نفس کشی کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، پھر وہ رہبان ہیں، اللہ کے خوف سے وہ دنیا کی لذتوں سے بھی الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ سب کام کرتے ہوئے اپنے اندر عاجزی اور تواضع کو کلٹیویٹ کرتے ہیں، کبر نہیں آنے دیتے، یہ نہیں کہتے کہ بس اب جو ہم نے سیکھ لیا وہی حق ہے، بلکہ حق کی طرف اپنے سینے کو ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں کہ جو بھی حق آئے گا، جس سورس سے بھی آئے گا، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان آیات کی تفسیر مختصراً، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ تلاوت ہو چکی ہے تو ہم اس میں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيَّ الرَّسُولِ، اور جب وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں وہ سب کس چیز کو، ما اس کو جو انزلہ اتارا گیا، إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف، ٹھیک ہے، یا رسول پر، تو الرسول یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو، اس شے کو جو رسول پر اتاری گئی، یعنی آپ پر اتاری گئی، ترا تو آپ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، ترا پھر وہی رویت سے را حمزہ یا، کہ آپ اب خود دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ایسے لوگ جن کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے، یہ انہی کی کنٹینیوٹی میں انہی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مزید اب ان کا ایکشن بتایا جا رہا ہے کہ اب جب ان پر اللہ کا کلام، یعنی ایک طرف کون ہے، یہود، مشرکین،
جن پر اللہ کا کلام جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں، وہ ان کو ان کی کفر میں ہی بڑھاتی ہیں، وہ ان کو ان کی سرکشی میں ہی بڑھاتی ہیں، اور وہ ان کو ان کی عداوت میں ہی بڑھاتی ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہی ہیں، الفاظ تو وہی ہیں، اثر جو ہے وہ اس کا ڈوئل کیوں ہے؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریسیور اینڈ پر جو قلب ہے اس کی کیا حالت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریسیور اینڈ پہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، گیور اینڈ پر پرابلم نہیں ہے، ریسیورز اینڈ پر پرابلم ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جب یہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، جیسا کہ بھی ہم نے نجاشی اور اس کے جو درباری پادری تھے ان کی بھی جو ہے وہ سنی، وہ یہ جو نریشن ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے یا آپ یہ دیکھتے ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، تفیدو، جاری ہیں، بہہ رہی ہیں ان کی آنکھیں، ٹھیک ہے؟ تفید العین کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو کا بہنا، ویسے فیض کا جاری ہو جانا آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا، فا یا دود، کثرت سے بہنا، ٹھیک ہے، سیلاب کی طرح بہت زیادہ اور بہت زیادہ آنکھوں سے آنسو نکل آنا اللہ کا کلام سن کے رقیق القلب ہونے کی نشانی ہے۔ جس کا دل نرم نہیں ہے پھر اس کے اوپر آپ جو مرضی پڑھتے رہیے، وہ پتھر سے سخت ہو گیا ہے، اب اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل سکتے، وہ تو مذاق اڑائیں گے ابو جہل اور ابو لہب کی طرح کے لوگ۔ انہی کلام کا، انہی آیات اور انہی الفاظ کا جنہیں جب ایسے لوگ سنتے ہیں جن کے دلوں میں علم راسخ ہے اور جن کے دلوں میں کبر نہیں، تو وہ ان کی آنکھوں سے تو ان کی آنکھیں کثرت سے بہاتی ہیں، من الدمعی، دال میم عین، آنسو کو کہتے ہیں، ٹھیک؟ خالی دال میم ہوتا ہے دم، تو کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ خالی دم کس کو کہتے ہیں؟ دال اور میم۔ چلیں چیٹ میں لکھے، ٹھیک ہے؟ دم کس کو کہتے ہیں خالی دال میم ہو تو؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے کہ جب ہم پڑھے تھے نا کہ اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے، اللہ نے ہم پر جو ہے وہ خنزیر اور کیا نہیں، خون، بالکل ٹھیک ہے، آنسو تو یہ ہے نا، دال میم آئین، دم، اگر دم ہے تو یہ ہے آنسو، اور اگر خالی دال اور میم ہے تو یہ ہے خون، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیسے بہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک سیلاب جاری ہو گیا، کثرت سے بہتے ہیں، اتنی رقیق القلبی ہے اللہ کے الفاظ کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف، مما، اس وجہ سے، اس کی ایک ریزن ہے، ریزن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی دلوں کی حالت ہے ان کی ساتھ ساتھ ریزن بتائی گئی ہے، کس وجہ سے؟ عرفوا من الحق کی، پہچانتے ہیں یہ حق میں سے، حق میں سے جو بھی آتا ہے یہ اس کو پہچان جاتے ہیں۔ اور الحق کی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، قرآن کی خصوصیت بھی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ الحق کی ہم نے دیکھا تھا نا، جب تورات کی، انجیل کی اور قرآن کی خصوصیات بتائی جا رہی تھی، تو تورات اور انجیل کی کیا تھی کہ وہ ہدی و نور ہیں۔ پھر انجیل کی ایڈ کر دی گئی کہ وہ مصدقہ نے تصدیق بھی کری ہے پہلی کتاب کی۔ پھر قرآن کی مزید کیا ایڈ کی گئی ہیں؟ ہدن، نور، اور تصدیق تو کر ہی رہی ہے، ساتھ یہ کہ الحق کی، حق کے ساتھ۔ پھر یہ تھا کہ محیمن، تو یہ دو اور ایڈیشنل جو ہیں وہ قرآن کی خصوصیات ایڈ ہوئی تھی، یعنی قرآن میں سے یا حق میں سے، ٹھیک ہے؟ حق جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن تو ہے ہی الحق۔ قرآن میں سے جب بھی جو بھی یہ سنتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جو بھی تنزیل ہو رہی ہے قرآن کی، ٹائم ٹو ٹائم جو بھی آیات آ رہی ہیں، چاہے وہ حکمت کی آیات ہیں، چاہے وہ شریعت کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، چاہے جو ہے وہ آخرت کی آیات ہیں، جنت و جہنم کی بات ہے، روز قیامت کی بات ہے، دنیا میں خسارہ پانے کی بات ہے، آخرت میں خسارہ پانے کی بات ہے، یا فلاح اور کامیابی کی بات ہے، یہ تمام حق میں سے جو بھی نازل ہو رہا ہے اور جو یہ سنتے ہیں جب اسے، تو کیونکہ ان کے دل ٹیون تھے حق کی فریکوینسی پر، تو وہ فوراً ویوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کیچ کر لیا ایک دوسرے کو، ان کی فریکوینسی مل گئی فوراً سے، اور اس کا ریئیکشن فٹافٹ ہوا، اور وہ کیسا ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یقولون، اور کہتے ہیں یہ سب، کیا کہتے ہیں یہ؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، بس لکھ دے تو،
ہم سب کو ما شاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام اپنے رجسٹر میں درج کر دیں اللہ تعالیٰ۔ علیجین کا جو رجسٹر ہے اس میں آپ شاہدین کی جو کیٹیگری ہے اس میں ہمارا نام لکھ دیجئے۔ یہ ہے ان کا طرز عمل، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا؟ جب یہ ان کے دل آلریڈی جو ہے وہ رقیق ہیں، ان کے دل ایمان والوں کے قریب ہیں، ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کی لوائلٹی ان کے ساتھ ہے موسٹلی، اور پھر مزید ان کے اقوال اور ان کا اجر انہیں کیا ملے گا کہ آگے سے ان کا عمل کیا ہے اور وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو کیا ہوا؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مانا، ٹھیک ہے نا، ربنا آمنا۔ اب کوئی حضرت عیسیٰ جو ہیں اب وہ نہ تثلیث میں ہیں، نہ ویسے الہ ہیں، نہ وہ اوتار کی شکل میں ہیں، ٹھیک، نہ ہی کسی اور شیء کی شکل میں ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم اب تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، صرف تو ہی ہمارا رب ہے اب۔ فاکتبنا مع شاہدین، تو ان گواہی دینے والوں میں آپ ہمارا نام لکھ لیجئے جو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے انجیل، ہم نے تورات پر بھی ہم ایمان لے کر آئے، انجیل پر بھی لے کر آئے، اور اب ہم قرآن پر بھی لا رہے ہیں، اور ہمیں جو ہدایات دی گئی تھی تورات اور انجیل میں کہ آخری کتاب اترے گی، آخری نبی آئیں گے، ان کا ساتھ دینا، یہی میثاق تھا نا، اور ان کی مدد کرنا شریعہ کے نفاذ میں۔ پیچھے ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں سورہ مائدہ میں، ہے نا، کہ ان کی مدد کرنی صرف اس لیے نہیں کہ ان کا ساتھ، بلکہ پورا شریعہ کے نفاذ میں۔ تو آج ہم آپ پر ایمان لے آئے، اور گواہی وہ یعنی اپنے عمل سے جو ہے وہ اب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، اپنی بات سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، کہ اب ہم توحید کا یہ جو آخری سلسلہ آیا ہے اب ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخری نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، تیری طرف سے بھیجا گیا رسول مانتے ہیں، اس کتاب کو تیری آخری کتاب مانتے ہیں۔ اب آپ گواہی دینے والوں میں سے اب شہداء میں ہمارا نام لکھ لیجئے۔ اور شہداء جو ہیں وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں جو انسانوں کی فضیلت کی کیٹیگریز ہیں اس میں جو ہے وہ کون سی کیٹیگری پر آتا ہے، یہ اب آپ مجھے جو ہے وہ چیٹ میں بتائیے گا، ٹھیک ہے، کہ شہداء جو ہیں وہ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو یہ ہے ان کا عمل ان کمپیریزن ٹو یہود اور مشرکین، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ مزید کہتے ہیں اپنے آپ سے، سیلف، ان کی جو سیلف کنورسیشن ہے، یہ کنورسیشن ٹو سیلف ہے، وہ کیا ہے؟ وما لنا، کیا ہے ہمیں، کیا بات ہے ہمارے ساتھ، کیا کیا ہمارے پاس کوئی عذر ہے، یا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈو وی ہیو اینی ایکسکیوز، یا یہ کہ واٹس رانگ ود اس۔ تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے that there is no excuse or there is nothing wrong with us۔ وما لنا، تو ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا ایسا عذر لا حق ہے، لا نؤمن باللہ، کہ نہ ایمان لائیں ہم اللہ کے ساتھ، وما جاءنا من الحق، اور وہ جو کہ آ گیا ہمارے پاس حق میں سے، تو کیا عذر ہے ہمیں، ایسا کون سا پرابلم ہے کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں۔ یعنی اپنے آپ سے بھی جو وہ بات کر رہے ہیں، یہ ایک اعلان کرنے کے بعد تھوڑی دیر کو انسان شیک ہوتا ہے، کوئی سیلف ڈاؤٹ آتے ہیں، تو اپنی کاؤنسلنگ بھی وہ کتنی اچھی کرتے ہیں، وہ خود سے بھی کیا کہتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ حق ہے، کون سا ایسا عذر رہ گیا، کون سی ایسی بات اب کھلنے والی رہ گئی ہے کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں اللہ پر۔ اللہ پر تو چلو لا ہی رہے تھے پہلے بھی، لیکن یہ کہ اب جو نازل ہوا ہے حق میں سے اس پر ایمان نہ ہم لائیں، کوئی عذر ہی نہیں بچا، ٹھیک ہے۔ دل نے تو فوراً گواہی دے دی، الفاظ بھی وہی ہیں، بالکل رہانا، انبیاء، صدیقین اور شہداء، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں شہید وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جا کر مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ شہید وہ نہیں ہے۔ شہید قرآن کے معنی میں اگر آپ دیکھیے تو ایک جگہ بھی وہ شہید نہیں ہے، قرآن کے معنی میں شاید ایک مقام ہے جو بھی سورہ مائدہ میں گزرا تھا، وہاں پر اس کو تھوڑا ہم کر سکتے تھے کہ اس کیٹیگری کو ہم اس میں لیں، لیکن اصل میں شہید قرآن کے حوالے سے، گواہ قرآن کے حوالے سے وہ ہے جو اپنے عمل سے اور قول سے گواہی دے گا، اور جس وقت حق اترا اس کا ساتھ دے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گواہی دینے والوں میں شامل ہو گیا، تو اب اس کا نام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ شہداء کی کیٹیگری میں ہمارا نام لکھ لیجئے، کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گیا۔ یہ آیات، یہ الفاظ اتنے حقانی ہیں، یہ ایسے دل چیر کے دل کو ہلا دیتے ہیں، دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں۔ تو پھر ہم کیوں، کون سا عذر اس کے بعد، کون سی بات رہ گئی ہے اب، اور کیا ثابت ہونا رہ گیا کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں۔ تو یہ اتنی، یعنی ان کی سیلف کنورسیشن بھی کتنی خوبصورت ہے، اور جو اللہ سے جو وہ دعا کر رہے ہیں وہ بھی کتنی پیاری، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا رب مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبودیت کو سبمٹ کر رہے ہیں،
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور وہ تما رکھتے ہیں. تما رکھنا آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، توامیم آئین، چاہنا یا لالچ کرنا، انتہائی سے زیادہ خواہش مند ہونا کسی بات کے لیے. ٹھیک ہے، بہت لالچ رکھتے ہیں. وہ کس بات کا لالچ رکھ رہے ہیں؟ این یدخلنا، یہ کہ ہم داخل کیے جائیں گے، ربنا یہ کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب، مال قوم صالحین، صالح قوم کے ساتھ. یعنی ہمیں ہمارا رب صالح قوم کے ساتھ جو ہے وہ شامل کرے گا، ان لوگوں کے گروہ میں جو ہے وہ ہمیں کاؤنٹ کرے گا. ہم اس بات کی بہت شدید اس کے ہم خواہش مند ہیں. یعنی یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب ماننا، پھر گواہی دینا، گواہ دینے والوں میں لکھے جانے کی دعا کرنا، اور پھر یہ کہ اگر دل سے نفس سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کو ہم یہ کہہ کے جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم اس حق پر ایمان لے کر آئیں. یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا بہت لالچ ہے، ہم بہت شدید خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کرے گا. اور اب یہ آ گیا چوتھا درجہ. ٹھیک ہے، صالحین یعنی وہ دعا کر رہے ہیں کہ شاہدین میں اللہ تعالیٰ لکھ دیں. چاہتے تم یہی اللہ تعالیٰ آپ ہمیں شاہدین میں لکھ دیں، پر اس بات کی تو ہمیں بہت زیادہ ہی امید ہے، ہم بہت شیور ہیں اس کے بارے میں کہ صالحین میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں لکھے گا ہی لکھے گا، داخل کر ہی دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے امید اس نیکی کی بنا پر جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان کا طرز عمل. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیتے ہیں؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اثابہ وہی ثواب سے، کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا انہیں، یعنی اجر دے گا انہیں. اللہ تعالیٰ کس سے؟ بما قالو، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو کہا ہے ان سب نے. یہی ساری باتیں جو ہم ابھی اوپر پڑھ کے آئے ہیں. اللہ کو اپنا رب ماننا، گواہی دینا، گواہی دینے والوں میں لکھے جانے کے لیے دعا کرنا، پھر حق سے منہ موڑنے کا کوئی عذر نہ تراشنا بلکہ حق کو فوراً قبول کر لینا، اور یہ کہ اللہ کی رحمت سے تقریباً شور شاٹ ہونا کہ وہ ہمیں صالحین کے ساتھ تو شامل کرے گا ہی کرے گا. ان ساری اچھے گمان، اچھی باتوں، اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا جزا لکھ دی، کیا بدلہ لکھ دیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جو ڈھکے ہوئے ہوں گے سبزے سے، اتنے گھنے سبزے سے کہ زمین نظر نہیں آتی ہوگی، اور جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں. ٹھیک ہے، یہ بہرحال وہاں کے جو رہائش گاہیں ہیں جو جنت کی ہیں، یہ ان کی ایک ڈسکرپشن ہے جسے ہم بہت محدود کر کے اپنے دماغ میں ہم اس کو جو ہے وہ کوئی اس کی پکچر لے سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ ہم اس کو پورا کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. وہ جو وہاں ہوگا وہ تو بس پھر نیکسٹ لیول ہوگا نا، وہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. اور جنتیں بھی دو طرح کی ہیں نا، ایک تو جو ہے وہ ہیرے جواہرات موتیوں والی جنتیں ہیں، اور دوسری جو ہے وہ گرینری والی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی کیٹیگری، سب کیٹیگریز ہیں. بہرحال یہ ایک پرماننٹ کریکٹرسٹک ہے جنات کی کہ ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، پانی ہوگا. پانی انسان کے لیے بہت زندگی کی علامت ہے، فریشنس کی علامت ہے، ایک ریلیکسیشن کی علامت ہے. انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میری ساری تھکن ختم ہو گئی پانی کو دیکھ کے. تو وہاں پر بہرحال اس سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹو دا بیسٹ آف ہیومن نیڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ انتظام کیا ہوا ہے. اور اس میں سب سے جو اچھی بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی زندگی ہے، خلد کی زندگی ہے، ٹائم ڈائمینشن سے باہر چلے گئے ہیں، اب کوئی غم نہیں ہے دوبارہ سے. اس دنیا کی طرح نہیں کہ اچھا تھوڑا سا ایک اچھا پیچ آیا پھر جب وہ رف پیچ آ گیا، تھوڑا سا ایک عرصہ گزرتا نہیں کہ چیزیں ٹھیک ہیں پھر سے جو ہے وہ ڈاؤن فال آ گیا. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ ہمیشہ رہے گا، کوئی زوال نہیں ہوگا، کوئی بوریت نہیں ہوگی. اور اللہ عالم کیسی ہی خوبصورت زندگی ہوگی جس کی ہمیں جو ہے وہ تما رکھنی چاہیے، جیسا کہ یہ لوگ رکھ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ نصارہ ہے وہ. تو جو نصارہ ہو کر یہ سب کر رہے ہیں، تو ہمارا تو زیادہ فرض بنتا ہے، ہمارا تو زیادہ حق ہے کہ ہم ایسی جنت کے حصول کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، ان کے ساتھ مسابقہ کریں. کہا گیا ہے نا مسابقت کرو آپس میں. ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ اس جنت کے حصول کے لیے جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے تھے، اور یہاں پر بھی ہے نا فاستبقوا الخیرات، ابھی سورہ مائدہ میں بھی پڑھ کر آئے تھے. ٹھیک ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، لیکن یہ کہ یہ بدلہ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ یہ محسنین کو ملے گا.
ٹھیک ہے، یہ کہ وہ جس نے اپنے اعمال اور اپنا اخلاص سارا کا سارا ایکسیلنس کے درجے میں اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ اس کو ملے گا جزا، یہ اس کو جزا ملے گی۔ اتنا آسان نہیں ہے وہاں تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ ایمان اور تقوی کے راستے طے کرتے کرتے احسان کا درجہ حاصل کرتے ہوئے اور پھر اس کو مینٹین کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھار زندگی میں 2-1 دفعہ 4-5 دفعہ محسن کا مقام حاصل کر لیں، لیکن پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، ڈاؤن فال آ جاتا ہے۔ اس ڈاؤن فال میں پھر فٹافٹ دوبارہ اپنے آپ کو بحال کرنا، پھر اٹھانا، اپنے ایمان کو ری بلڈ کرنا، پھر تقوی کو ریفریش کرنا، پھر دوبارہ اسٹرگل کرنا، انسان کے درجے تک جانا۔ تو جو یہ اس طرح کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں محسنین میں لکھیں گے اور پھر انہی کے لیے ہی یہ جنات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو دوسرا گروہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اور کفر ہم پہلے بھی اس آیت کی یہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، یہ سملر آیا ہے، بالکل بہت زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ دل میں انکار کیا، پہلے تو دل میں نہیں، جیسے کہ ایمان دل کی حالت ہے، دل میں پہلے اللہ کی وحدانیت کا یقین آتا ہے، تو ان کے دل نے ہی جو ہے وہ کفر کر دیا، انکار کر دیا، اور پھر ایمان کے ساتھ جیسے عمل صالح اس کی عملی تعبیر، تو کذابو جو ہے یہ کفر کی عملی تعبیر۔ اب اپنے ایکشن سے بھی جو ہے وہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے، بیااتنا، حق ہماری آیات کو، اور اس کو بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، آیات قرآن کی آیات بھی، اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے ساری، جو وہ بھی آیات کی شکل میں ہمارے اندر بھی اور ہمارے باہر بھی، ٹھیک ہے، تمام کی تمام آیات میں آتی ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر ساتھی ہوں گے، یہ ایک دوسرے کی کمپینین شپ میں رہیں گے جہیم کے اندر، جہیم کے بھی ساتھی ہوں گے اور ایک دوسرے کے بھی ساتھی ہوں گے۔ ان کی کمپینین کیا ہوگی، جہیم، ٹھیک ہے۔ اور جہیم کیا ہوتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، جو بھڑک بھڑک کے ریڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ غالباً اس کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، شیر کا بہت غصے سے گھورنا، آنکھ کا بہت سرخ ہو جانا، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں جہیم، ایسی آگ جو بھڑک بھڑک کے بہت زیادہ سرخ ہو چکی ہے۔ تو انہی آیات کے جو شان نزول میں ہم یہ جو بھی سارا پڑھ رہے تھے کہ نجاشی کے دربار میں گئے، اس کے بعد بہرحال پھر وہاں پر جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ اس سلطنت میں بھی، یعنی حبشہ میں بھی جو ہے وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد نجاشی نے جو ہے وہ ایک وفد بھیجا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی طرف جو ہے ایک وفد بھیجا۔ تو یہ جو آیات ہے کہ جب وہ سنتے ہیں اس کلام کو اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے ضمن میں جو ہے اس کی شان نزول میں سعید بن جبیر اور سدی جو ہیں، جو جن کی یہ تفاسیر ہے، تفسیر الطبری، تفسیر ابن ابی حاتم، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جسے نجاشی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ آپ کے کلام کو سنیں اور آپ کی صفات کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مزید پھر کچھ عرصے کے بعد اور زیادہ نجاشی کو جیسے بھی شوق ہوا، یا جو بھی اس کا اپنا شوق تھا، یا جو بھی اس نے اپنے علم کے لیے اس نے پھر ایک پورا وفد بھیجا، اور انہیں کہا کہ جا کر آپ ان نبی سے مزید کلام سیکھ کر آئیے اور ان کو آبزرو بھی کیجیے۔ اور جب اس وفد میں شامل لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے انہیں قرآن سنایا تو وہ مسلمان ہو گئے، پورا کا پورا وفد ہی اسلام میں داخل ہو گیا، اور قرآن سن کر وہ رونے لگے اور ان پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر انہوں نے واپس جا کر نجاشی کو تمام حالات سے آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ پسو پیش سے کام نہ لیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ ان کے یہ جو ہے وہ کوئی سے بھی نصارہ ہیں، خواہ ان کا تعلق حبشہ سے ہو یا کسی اور علاقے سے، تو یہ ان آیات کی شان نزول میں کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا گیا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بنائیں جن کے دلوں میں اتنی نرمی ہو کہ جب ان پر اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو ان کے دلوں میں، تو ہمارے دلوں میں بھی جو ہے وہ رقت طاری ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔